Why not? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज सामीन, तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, गौर करने वालों को, खास करके यार लोगों को अस्सलाम वालेकुम, आदाब, खुश आमदीद। सामीन, मुझे राना गजनफर कहते हैं और सबसे पहले आज मैं माजरत चाहता हूँ सबसे। 10 बजे का टाइम था और हमारे इंतहाई काबिल एहतराम मोहतरम जनाब जरक नकवी साहब बहुत ज़्यादा अलील थे, शदीद अलील थे। आई थिंक बुखार, टेम्परेचर वगैरह भी था, अभी हॉस्पिटल से आ रहे हैं। इस वजह से थोड़ा ताखीर का हम शिकार हुए हैं। और हमारे साथ हाफिज कैसर नवाज साहब मौजूद हैं, मंडी बावदीन से। जरक साहब लाहौर से ताल्लुक रखते हैं। दोनों शख्सियात बड़ी एक इल्मी शगफ रखने वाली शख्सियात हैं और बड़ी नफीतुली बात करते हैं। हमेशा अपने दलाइल में और उसी दायरे में रहते हैं, ये इनकी खासियत है। जरक साहब अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह गजनफर भाई। थैंक यू जरक साहब, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे इस वक्त के लिए। ये जो आप जहमतें उठा रहे हैं, इंशाल्लाह ताला इससे हमारी ऑडियंस को कम से कम बहुत फायदा होगा। अच्छा जरक साहब, कैसर साहब का कोई नेट का इशू है, वो आ गए हैं दोबारा। मैं इब्तदाइया आपसे ही करता हूँ। तो जी मैं अगर पूछूं कि हमारा जो टॉपिक है खिलाफत और जो इमामत का मसला है, पहले तो कैसर साहब, अपना जरक साहब ये बताइएगा। कैसर साहब भी आ गए। कैसर साहब, आवाज आ रही है आपको? जी जी आवाज आ रही है, मेरी आ रही है जी आवाज? बिल्कुल ठीक है। तो कैसर साहब बाकायदा शुरू करते हैं। तो आप दोनों को बहुत सारा खुशामदीद, बहुत दिल से बहुत अच्छा लगा। मैं तो बड़ा खुश होता हूँ ऐसे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान है वो जीनत बनते रहें, तो ऑडियंस भी बड़ा पसंद करते हैं। दोनों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आज बड़ी एक तामीरी गुफ्तगू लोगों को सुनने मिलेगी, बड़ी मोहब्बत के दायरे में इंशाल्लाह ताला। अच्छा कैसर साहब, 5-5 मिनट इंशाल्लाह उसके अंदर अंदर ही बात कीजिएगा। चाहे आप जैसे पसंद करें, कोई मसला नहीं है। कोई यहाँ पे हमारे यहाँ को कदगने नहीं होती, ठीक है जी। इंशाल्लाह हमारा मोहब्बत का मैसेज है। मैं जरक साहब आपकी तरफ पहले आता हूँ, फिर कैसर साहब की तरफ चलते हैं। जरक साहब, इमामत और खिलाफत का जो मसला है, तो पहले तो मुझे ये बताइएगा कि जो टर्म्स हैं इमामत की, खिलाफत की, इनमें डिफरेंस बाय टर्म, इनमें बाय इस्तिलाह, इसमें फर्क क्या है? दोनों क्या एक चीजें नहीं है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरज आले मुहम्मद व आला मुहम्मद। गजनफर भाई, इनमें डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ एक वर्डिक डिफरेंस है, नथिंग मोर देन दैट। क्योंकि खिलाफत और इमामत का जाल, उसका इंतखाब, दोनों का जिक्र अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की नसूस में आया हुआ है और दोनों का जिक्र बाय चांस ही सूरह बकरा के अंदर है। खिलाफत हो या इमामत हो, दोनों को अल्लाह ने अपने ऊपर उसका जिम्मा करार दिया है, जो कि नसूस ज़ाहिरी से भी और वाज़ेह नसूस से साबित है। एज आई सेड कि सिर्फ वर्डिक डिफरेंस है, अलबत्ता इसके मामला सिर्फ एक ही है। और हाँ, उलमा रूहानियीन और जो तसव्वुफ से ताल्लुक रखने वाले हजरात हैं, जैसे साहिब रिसाला कुशैरिया है, फिर साहिब मिराकुल आरिफीन है, इन्होंने कुछ इसमें तफरीक की है। कैन यू हियर मी क्लियरली? जी जी बिल्कुल बिल्कुल क्लियर। तो कुछ एक तरीकत के लिहाज से, तसव्वुफ के लिहाज से और कुछ एक आध इस्तिलाहात के लिहाज से थोड़ी बहुत जो डिफरेंस है मकतब अहले बैत में नहीं है, लेकिन खारिज मकतब अहले बैत कुछ इस तरह की डिफरेंट पॉइंट्स आए हैं। हाँ, आमरीत, हुकूमत, इनमें और खिलाफत और इमामत में जमीन आसमान का फर्क है कि हाकिम हो जाने से जरूरी नहीं कोई खलीफा या इमाम भी हो जाए। दैट इज समथिंग एल्स। बिस्मिल्लाह। ठीक है। तो जरक साहब, आपका ये भी टाइम मैंने रखा हुआ है, तो मैं अगर ये पूछूं, फिर कैसे साहब की तरफ जाना है कि आसान लफ्जों में, ऑडियंस भी चूंकि टॉपिक सारों के बड़े पसंदीदा हैं, लोग समझना, और हम आज ना लड़ने वड़ने नहीं आए हो जरक साहब। मैं दोनों को बता दूं, आप दोनों बड़े हैं, दोनों उस्ताद हैं। आज हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि यार जहां से कोई अच्छी बात मिलती है ना, कोई इल्मी, जहां से भी नवाला मिलता है उठा लो। तो इंशाल्लाह ताला ऐसे ही होगा। तो जरक साहब, अगर आप देखें कि मैं कहूं कि डेफिनेशन के तौर पे, तो आसान लफ्जों में आपसे पूछा जाए कि ये खिलाफत है, ये इमामत है, क्या होगा? इसका एक सिंपल सा जवाब है प्यारे भाई, नुमाइंदा इलाही। सिर्फ एक लफ्ज के अंदर ही अल्हम्दुलिल्लाह कायनात बंद है इसमें, कि बाज़ औक़ात सवाल भी पहरों चलता रहता है, लेकिन उसका जवाब अगर तो आवाम गौर करे तो सिर्फ एक या दो हरूफ के अंदर उसकी मुस्तामिलत होती है। नुमाइंदा उलूहिया, अल्लाह की जानिब से नुमाइंदा बनकर आया जाए और हमतन मुहाफिज शरइयत हो, क्योंकि वही का जो सिलसिला है वो फकत नबूवत तक है। वही की हिफाजत का जिम्मा, वही की सही तशरीह और तफहीम का जिम्मा, वही की सही तमसीलात का, वही की सही तफहीमात का, ये सारा का सारा सिलसिला खिलाफत से जुड़ा हुआ है। जहां
وہی کے سارے معاملات، وہی کے سارے انعقادات جا کے صحیح طرح سے امپلیمنٹ کیے جائیں، وہاں خلافت کے، کیونکہ ان ون لائن وہ تو میں پہلے ہی ڈسکرائب کر چکا، بٹ اف یو ٹیک اٹ ان دا ڈسکرپشن اینڈ بریف ڈسکرپشن، تو وہ اس کے آگے سے کئی انواع آتے ہیں، کئی معاملات آتے ہیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے ایسا ہے جیسے خلفاء بنی عباسیہ اور خلفاء امویہ کو بھی یہ خلفاء کی ٹرم کے ساتھ جڑ جاتی ہے، جبکہ یہ قطعاً غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ ٹھیک وہ عمراء عباسیہ و امویہ ہے، ان کے ساتھ خلافت کا ٹائٹل لگانا دیٹ از ٹوٹلی اے بلاسفیمی، اٹس ناٹ ایکسیپٹیبل ایٹ آل تھرو آل ٹرمز اینڈ کنڈیشن اینڈ تھرو آل سرکمسٹانسز، یہ ایک سیدھی سادی سی بات ہے۔ ٹھیک ہے باقی جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جی جی آپ جاری رکھیں زرق صاحب، جاری رکھیں۔ اوکے، جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ خلافت و امامت کا جعل جو من حیث قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، وہ اس پر دلائل تو انیک ہیں، الحمدللہ بے بہا دلائل ہیں، اور ہماری برادران اہل سنت کی، چاہے بریلوی ہے، چاہے دیوبندی، چاہے اہل حدیث ہیں، یہ ساری قابل احترام ہماری جو برادری ہیں، ان سب کی الگ الگ تفاسیر میں ابھی ساری تفسیر گنوانے سے قاصر ہوں، بہرحال کچھ ایک آدھ کے ریفرنس میں ضرور عرض کروں گا، ان میں تو بھری پڑی ہے اس بات کی بات۔ اس بابت ٹھیک ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 میں اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 124 میں ہی دونوں آیات شریفہ میں اللہ نے بذات خود کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انی جاعل فی الارض خلیفہ اور انی جاعل للناس اماما۔ امامت و خلافت دونوں کا جعل من حیث الکلام اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور اس میں سیلف فیبریکیشن، سیلف اپوائنٹنگ کا کسی قسم کا کوئی یہ ادھر باقی نہیں رہ جاتا۔ جب ایک چیز اللہ کی طرف سے واضح اور کلیئر طور پر آ چکی ہے، پھر اس میں امپلیمنٹیشن کو ہولڈ اپ کرنا اور استغفر اللہ کی بنائے گئے نمائندے کے سامنے اپنا نمائندہ کھڑا کرنا، that's just blasphemy, nothing else۔ یہ سیدھا قرآن کی تعلیمات کی نفی ہے، اور اس پر اور کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ انہی نفیوں کو آگے لے جا کر ہی حسبنا کتاب اللہ کا دعویٰ تو بڑا اچھا کیا گیا تھا، من حیث الکلام دعویٰ تو بڑا اچھا کیا گیا تھا، لیکن اکاش کے اس دعوے پہ مستقل کوئی عمل درآمدگی بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی تو نہیں ملی۔ دعویٰ بلا دلیل تھا، ٹھیک اور دعویٰ بلا دلیل کی خلافت تو دور کی بات، اس کی تو مکالمے، مباحثے اور مناظرے میں بھی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، تو جا کے اس کے اوپر پورے کے پوری ایک امپائر یا رجیم کھڑا کر لیا جائے۔ بسم اللہ، دیٹس آف ٹو یو۔ ٹھیک ہو گیا۔ کیسر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ زرق صاحب کا مقدمہ آپ نے سنا، تو 5 منٹ کے اندر اندر آپ بات کیجئے، تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جی کیسر صاحب بسم اللہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ امامت اور خلافت کی بات دو انداز سے قرآن مجید سے بیان کی ہے زرق صاحب نے۔ تو جہاں پہ انہوں نے ایک آیت سے خلافت کو مراد لیا، وہاں پہ خلیفہ کے الفاظ آئے قرآن مجید کے اندر، جہاں پہ امامت کے الفاظ بولے وہاں پہ امام کے الفاظ آئے۔ دونوں قرآن مجید کی آیات بینات ہیں، دونوں سورہ بقرہ ہیں، وہاں سے لیا گیا۔ لیکن یہ بات میں آڈینس کے سامنے کرنا چاہوں گا کہ ہم اس میں ڈفرینس کیسے کرتے ہیں۔ جو ڈیبیٹ آج ہم کرنا چاہتے ہیں، علمی مباحثہ، اس میں امامت اور خلافت یہ کس حوالے سے بات ہو رہی ہے اور قرآن عظیم نے کس انداز سے بات فرمائی ہے، یہ ڈفرینس جو ہے نا وہ ضرور پیش نظر ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں خلیفہ کے الفاظ آئے، وہ اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم نے ایک برگزیدہ پیغمبر علیہ السلام ان کے بارے میں گفتگو فرمائی ہے، اور جہاں پہ امامن کے الفاظ آئے وہاں پہ ایک برگزیدہ پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بارے میں بات ہوئی۔ قرآن کی روح سے جس خلافت کی بات ہو رہی ہے یا امامت کی بات ہو رہی ہے، یہ ہے اللہ کا نائب ہونا۔ جس ڈیبیٹ کو لے کے ہم بات کر رہے ہیں، یہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خلافت ہے۔ تو یہ فرق جو ہے وہ ضرور ذہنوں کے اندر پیش نظر رکھنا چاہیے۔ خلیفۃ اللہ ہونا اور چیز ہے، اور خلیفۃ الرسول ہونا یہ اور چیز ہے۔ تو امامت اور خلافت میں جو کچھ ڈیفرنس لوگوں کے سمجھنے والے ہیں، اذہان میں جو بٹھانے کے قابل ہیں، وہ یہ ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ اہل سنت کے نزدیک امام کا ظاہر ہونا ضروری ہے، کہ وہ لوگوں کے سامنے ہو، فیلڈ کے اندر کام کرے، سوسائٹی کا حصہ بنے۔ جبکہ شیعہ حضرات کے نزدیک ایسا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ امامت کے لیے اخفا بھی ہے، کہ وہ اگر پوشیدہ ہو جاتا ہے تو اس میں شرعی طور پہ کوئی قباحت نہیں ہے، امام اگر پوشیدہ تو پھر بھی چل جائے گا۔ نمبر 2،
شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ امام کے لیے معصوم ہونا شرط ہے، اور اس کی وہ ڈیٹیلز کے اندر جب جاتے ہیں تو پھر یہ بتاتے ہیں جس طرح اللہ کے نبی ہر طرح کی خطا سے پاک ہیں، صغیرہ کبیرہ اعلانیہ پوشیدہ، اسی طرح امام کو بھی ماننا پڑتا ہے کہ وہ بھی معصوم ہے، ان سے خطا ہو ہی نہیں سکتی۔ جبکہ ان اہل سنت و جماعت کے نزدیک ہم یہ کہتے ہیں کہ ان سے خطا ممکن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفاظت میں ہونے کی وجہ سے ان چیزوں سے مبرہ منزہ کر دیتا ہے۔ ہو سکتی ہے لیکن رب تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتے ہیں۔ ہم امکان خطا کے قائل ہیں، وقوع خطا کے نہیں، کہ یہ وقوع بھی ہو۔ جی کیسر صاحب آپ کا نیٹ رک رہا ہے اور آواز بھی رک رہی ہے، آپ ہینڈ فری یا بلوٹوتھ آپ یوز کر رہے ہیں وہ اتار دیں، اور آپ رک گئے۔ ٹھیک ہے چلیں آپ کو میں دوبارہ لے لیتا ہوں۔ زرق صاحب آپ نے علامہ صاحب کی بات سنی ہے، بیسیکلی جو مجھے بات سمجھ آئی ہے کہ آپ لوگوں کا مقدمہ ہے کیا خلافت اور امامت کو لے کے، یہ تھوڑا سا واضح ہو جائے، اس میں پھر امامت اور غیبت والا مسئلہ بھی آ جائے گا، خطا والا مسئلہ بھی ہے، یہ ذرا موٹی موٹی چیزیں ایڈریس کر دیں۔ بسم اللہ سر۔ پہلے تو مجھے تھوڑا سا برا لگ رہا ہے کہ کیسر بھائی کا نیٹ ذرا انٹرپٹ ہو گیا، ان کی گفتگو سن کے میں بڑا محظوظ ہو رہا تھا۔ جی چلیں کوئی بات نہیں، وہ اللہ کریم کوئی نہ کوئی سلسلہ بنائے، ان کا نیٹ پراپر ہو جائے تاکہ یہ بات آگے تک چلے۔ دیکھیں میرے بھائی، جہاں تک انہوں نے بات کی ہے کہ مکتب اہل البیت صلوات اللہ علیہ مجمعین میں یہ بات واضح ہے کہ امام اور خلیفہ کا معصوم ہونا شرط ہے، تو یہ بات صرف مکتب اہل بیت کے تو نہیں ہے۔ یہ برادران اہل سنت کے صدیوں پرانے امام ہے، امام یوسف بن کیزولی الحنفی، ان کی طبع بیروت لبنان جلد 2 میرے پاس موجود ہے، تذکرۃ الخواص، جیسا کہ میرے بھائی نے کہا تھا کیسر بھائی نے، اور آپ نے بھی گزارش کی تھی کہ لڑائی جھگڑے والا کوئی معاملہ نہیں ہے، بہت ہی آسان انداز سے یہ شیخ صاحب نے اپنا مقدمہ یہاں پہ رکھا ہے، and I really appreciate him on this، بڑا اچھے طریقے سے بغیر کی گستاخی کی۔ صفحہ نمبر 519 پہ پیارے بھائی، جو امام اور خلیفہ کی سبت ابن جوزی یوسف بن کیزولی الحنفی صاحب نے یہاں پر شرط لگائی ہے، انہوں نے بھی بالکل وہی بات کی ہے جو فقیر آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا۔ اور بال کیسر بھائی کی ایک بات سے مجھے بڑا اختلاف اور بڑی تکلیف بھی ہے کہ انہوں نے تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کیا کہ خلیفۃ اللہ اور خلیفہ رسول اللہ میں فرق ہوتا ہے۔ استغفر اللہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا خلیفہ رسول اور خلیفۃ اللہ آپس میں کوئی کسی قسم کا جدال میں مصروف ہے؟ نعوذ باللہ۔ یہاں پہ جو بات ہوئی تھی یہ دیکھیں جی، اس میں 519 پہ وہ واضح طور پہ لکھتے ہیں ومن شرط الامام ان یکون معصوما فی الخطا، کہ خطا کے مسئلے میں امام اور خلیفہ کا معصوم ہونا اولاً شرط ہے۔ یہ صاحب تذکرۃ الخواص الامہ طبع بیروت لبنان جلد 2 صفحہ 519 پہ واضح طور پر لکھے گئے ہیں۔ تو میرے بھائی کا جو یہ دعویٰ تھا وہ من حیث الکلام ان کا ذاتی مقدمہ تو ہو سکتا ہے، نو ڈاؤٹ آن دیٹ، بٹ یہ کہنا کہ صرف شیعوں کا یہ موقف ہے، اس پہ بے بہا دلائل ہے، ناٹ اونلی a single one, I can show you a lot of references on this، لیکن فی الوقت برسبیل تنزل برائے تبرک صرف ایک میں نے عرض کی ہے کہ بھائی اپنی اس بات پر ذرا نظر ثانی فرما لیں۔ دوسرا بھائی نے کہا ہے کہ خلیفۃ اللہ ہونا اور ہے، خلیفۃ الرسول ہونا اور ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، سورہ النجم میں اللہ نے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتار کی ضمانت اپنے تئیں لی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کسی اور کو خلیفہ بنائے اور رسول کسی اور کو کہہ دیں؟ نہیں، قطعاً ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پر بھائی کا اپنا مقدمہ ہے، وہ جس طرح پیش کر رہے تھے، میں نے جیسے کہ پہلے کہا کہ کیسر بھائی نے بہت آسان انداز میں یہ بات کی ہے، تو بات یہاں پہ واضح ہے۔ اب کیسر بھائی کا اگر تو نیٹ اور وائس وغیرہ ٹھیک ہو گئی ہے تو وہ آگے کنٹینیو کریں، میں اپنا میوٹ پہ ڈال لیتا ہوں۔ زرق صاحب بہت شکریہ۔ کیسر صاحب آپ سن پا رہے ہیں ہمیں؟ جی میں سن رہا ہوں، میری آواز بھی آ رہی ہے جی؟ آپ آواز بہت اچھی ہے۔ اچھا کیسر صاحب میں ٹائم لگا رہا ہوں، اور زرق صاحب بڑا اپریشیٹ کر رہے تھے آپ کو ماشاءاللہ جس سیکوینس سے آپ بات کر رہے تھے، تو آپ نے بات ان کی سن لی ہے تو آپ شروع کریں، بسم اللہ کریں۔ جی میں نے تھوڑی سی بات ان کی سنی ہے، تو وہاں پہ وہ تذکرۃ الخاص کا حوالہ زرق صاحب دے رہے تھے، تو یہ سامعین کے پیش نظر کرنا چاہوں گا، آپ بھی سنیں توجہ کے ساتھ۔ تذکرۃ الخاص اہل سنت کی کتابوں میں سے نہیں ہے، یہ شیعہ حضرات کی کتاب ہے، تو اس میں سے اگر وہ ریفرنس پیش کریں گے تو وہ کوئی اتھینٹک طور پہ اس کو پروف نہیں کیا جا سکتا، یہ شیعہ حضرات کی کتابوں میں سے ہے، اور اس کو باقاعدہ طور پہ شیعہ حضرات کے علماء نے لکھا ہے کہ یہ شیعہ حضرات ہی کی کتابوں میں سے ہے، یہاں تک کہ
وعد من کتب شیعہ، یہ الفاظ ہے باقاعدہ کہ اس کو شیعہ کی کتابوں میں سے شمار کیا گیا ہے۔ چاہیے دیکھنا ہے کہ میں چند ایک چیزیں پہلے پیش کر رہا تھا کہ امامت اور خلافت میں جو ڈیفرنس ہے اس ڈیفرنس میں لازمی ہمیں جانا چاہیے۔ شیعہ حضرات کے نزدیک یہ ہے کہ امام اپنے زمانے کے جتنے بھی افراد ہوں گے ان میں سے وہ سب سے افضل ہوگا، حتیٰ کہ وہ نبیوں سے بھی افضل مانتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے، ہمارے ہاں یہ کہ عام بندہ وہ بھی امام سے افضل ہو سکتا ہے لیکن ایک دائرے کار کے اندر رہ کے، جبکہ وہ امام کے مقابلے کے اندر ایسی چیزیں لاتا ہو جو تقوی اور پرہیزگاری سے ثابت ہو، صوم و صلات کا پابند ہو، شریعت کے مخالف اس کا کوئی بھی امر ثابت نہ ہو۔ یہ وہ جملہ اصول ہیں جو جن کو جب تک کہ ہم ڈسکرائب نہیں کرتے تو ہم اس مسئلے سے پوری طرح آگاہی بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ اب چلتے ہیں ان چیزوں کی طرف کہ جب ہم نے امامت کو منصوص من اللہ، اوریجنل جو ٹاپک ہے ہمارا، اس کے اوپر ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا دیکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جس امامت کو منصوص من اللہ کہا گیا ہے اس امامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم نے کس انداز سے انکار کیا ہے۔ سب سے پہلے میں حوالہ پیش کروں گا شیعہ حضرات کی کتاب سے جس میں اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم نے اس چیز کا انکار کیا کہ امامت منصوص من اللہ نہیں ہوتی۔ یہ شیعہ حضرات کی کتاب ہے، تفسیر فرات کوفی ہمارے پاس موجود ہے۔ حدثني جعفر بن محمد الفزاری قال قرأت على ابی جعفر علیہ السلام۔ حضرت جعفر ابن محمد فرازی یہ فرماتے ہیں میں نے قرات کی تلاوت قرآن حضرت ابو جعفر علیہ السلام پر، یعنی حضرت امام باقر پر، کہ قرآن کی یہ آیت ہے لیس لک من الامر شیء، اے نبی آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اس معاملے میں۔ قال فقال ابو جعفر بلا، تو انہوں نے فرمایا کہ حضور کے پاس اختیار کیوں نہیں ہے؟ واللہ لقد کان له من الامر شیء، خدا کی قسم ہے حضور علیہ السلام کے پاس اختیار ہے۔ فقلت له جعلت فداک، میں نے کہا میں اپنے آپ کے اوپر فدا کرتا ہوں۔ فما تأویل قوله لیس لک من الامر شیء، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں؟ آپ کہتے ہیں اختیار ہے، قرآن کے اندر ہے اختیار نہیں۔ قال، آپ نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرس ان یکون الامیر لامیر المؤمنین، حضور علیہ السلام حرس رکھتے تھے، یہ طمع کرتے تھے کہ امارت اور حکومت حضرت علی کے لیے ہو پہلی بلا فصل، جس کو منصوص من اللہ کہا جائے، یہ حضرت علی کے لیے ہو من بعدہ، حضور علیہ السلام کے بعد۔ فأبى اللہ، اللہ تعالیٰ نے انکار کر دیا۔ ثم قال، یہ بتا کہ حضرت علی کے لیے امامت منصوص من اللہ نہیں ہے، خلافت بلا فصل حضرت علی کے لیے نہیں ہے۔ البتہ جو آپ نے یہ پوچھا نا کہ حضور کے لیے اختیار ہے یا نہیں ہے، وہ میں آپ کو بھی ڈیٹیل سے بتا دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں وَكَيْفَ لَا يَكُونُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم من الامر شیء، حضور علیہ السلام کے لیے اختیار کیوں نہیں ہوگا؟ وَقَدْ فَوَّضَ إِلَيْهِ فَمَا حَلَّ كَانَ حَلَالًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، حضور علیہ السلام کے سپرد کر دی گئی ہیں جملہ اشیاء، جس چیز کو آپ نے حلال کر دیا وہ قیامت تک کے لیے حلال ہے۔ وَمَا حَرَّمَ كَانَ حَرَامًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جس کو آپ نے حرام کر دیا وہ قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ لیکن اگر بات اختیار کا آپ یہ مطلب لیتے ہیں کہ حضرت علی کے لیے خلافت منصوص ہو، فأبى اللہ، تو اللہ نے انکار کر دیا ہے۔ یہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم کی طرف سے خلافت منصوص کا انکار کیا گیا حضرت علی کے لیے نبی علیہ السلام کے بعد۔ خلافت بلا فصل بھی نہیں ہے اور یہ منصوص من اللہ بھی نہیں ہے، رب تعالیٰ جل مجد الکریم نے انکار کیا ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے خلافت منصوص کا انکار خود نبی کریم علیہ السلام نے بھی کیا ہے۔ شیعہ حضرات کی کتاب تفسیر کمی، اس میں آپ دیکھیں یہ عبارت آئی، یہ تفسیر کمی کے اندر بھی موجود ہے، تفسیر صافی کے اندر بھی موجود ہے۔ ان ابا بکر یلی الخلافۃ من بعدی، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جناب ابو بکر خلیفہ ہوں گے میرے بعد۔ ثم بعدہ ابو کی، اے افسا پھر اس کے بعد آپ کے والد گرامی ہوں گے۔ فقالت من انباک ھذا، انہوں نے عرض کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ 5 منٹ ہو گئے، آپ بات یہ 2 منٹ میں بس جی جی انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ کس نے خبر دی ہے؟ قال انباک ھذا قال نبأنی العلیم الخبیر، کس نے خبر دی؟ فرمایا مجھے علیم و خبیر رب نے بتایا کہ آپ کے بعد خلیفہ ابو بکر ہوں گے اور ان کے بعد جناب عمر ابن خطاب ہوں گے۔ یہ شیعہ حضرات کی کمی اور صافی سے موجود ہے،
اس سے پہلے حوالہ ٹھیک تفسیر فرات کفی کا بھی آپ ملاحظہ کر چکے ہیں۔ اوکے ٹھیک۔ زرق صاحب ماشاءاللہ دونوں ہی آپ بڑی علمی باتیں کرتے ہیں اور بڑا مزہ آ رہا ہے، آپ بسم اللہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بات جو انہوں نے تفسیر قمی سے عبارت پڑھی ہے، اس میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا لو حدثت بها احدا، اگر کسی ایک کو بھی بتایا فعلیک لعنتی، تو آپ پر میری لعنت ہوگی، تو وہ ان کی نہیں، وہ ہماری دلیل ہے۔ وہ تو حضرت عائشہ نے جا کے پھر بتا بھی دیا تھا حضرت ابو بکر، اور مجھے حیرت ہے بخدا قسم کہ رسول اللہ نے یہ کب کہا ہے کہ ان ابا بکر خلیفۃ من بعدی علی امتی واہلی، انہوں نے کہا یل الخلافۃ من بعدی۔ صاحب القاموس اٹھا کے دیکھ لیں، صاحب لسان العرب اٹھا کے دیکھ لیں، یلیل خلافت من بعدی کا سیدھا سیدھا معنی یہاں پہ بندہ ہے کہ خلافت پر قبضہ کرنا، نہ کہ وہ میرے بعد میرے خلیفہ متعین ہوں گے۔ دوسری بات، انہوں نے جو حیرت ہے بخدا قسم کی اتنی جلدی انہوں نے فیصلہ کر دیا۔ ہاں انبیاء سے افضل بلا شک و تردد، اگر نفس نبی انبیاء سے افضل نہ ہوگا تو پھر کون ہوگا؟ بہرحال یہ امام ابن مردوہ اصفہانی کی کتاب ما نزل من القرآن فی علی میرے پاس موجود ہے۔ انہوں نے بھی واضح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابو ہریرہ کی طریق سے نقل کیا کہ تب تک کسی نبی کو نبوت نہیں ملی جب تک اس نے خیبر شکم کی ولایت کا اقرار نہیں کر رہی۔ اس پہ بے بہا دلائل ہے۔ تیسرا مرحلہ، میں ذرا بھائی جان سے کہوں گا کہ بھائی اسماء الرجال پر طبقات الاعلام پہ تھوڑا سا نظر ثانی کی آپ کو ضرورت ہے، میرا بھائی اف یو ڈونٹ مائنڈ کیسر بھائی سے۔ انہوں نے کہا جی سید ابن جوزی شیعہ ہے، اور کچھ علماء نے اسے شیعہ بھی کہا، وہ میں جانتا ہوں الذریعہ الی تصنیف الشیعہ اور اکا دکا علماء نے کہا ہے، تو میرے پاس 18 علماء تشیع کا حوالہ ہے جنہوں نے اسے اہل سنت کہا ہے، اور اہل سنت میں اس کا مسلک حنفی بتایا ہے۔ لیجئے میں شیعہ علماء نہیں پیش کرتا، صاحب الغدیر کو پڑھ لیجئے گا جنہوں نے دلائل دی، اور صاحب ابقات الانوار کو پڑھ لیجئے گا، درجنوں دلائل ہیں۔ اب سب سے پہلے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جی، انہوں نے سید ابن جوزی کو شیعہ کہا ہے، ویسے مذاکر خیز بات ہے، نو ڈاؤٹ ان دیٹ۔ ابن جوزی جیسے امام کا پوتا شیعہ ہے تو پھر اور کون سنی رہ گیا۔ یہ کتاب الاعلام طبع بیروت لبنان میرے پاس موجود ہے جی، اس میں جلد نمبر اس کی جی یہ 8 ہے میرے پاس، صفحہ نمبر 246 پہ سید ابن جوزی کو انہوں نے واضح طور پہ اجلہ علماء اہل سنت میں تسلیم کیا، اور ان کی کتاب کا بھی ذکر کیا، مناقب ائمۃ الاربعہ، ائمہ اربعہ کے فضائل پہ کتابیں لکھتے رہے، یہ اتنے مضبوط اہل سنت تھے۔ دوسرا سیر اعلام النبلاء، امام ذہبی، سیر اعلام النبلاء میرے پاس موجود ہے، اس میں بھی انہوں نے سید ابن جوزی کا تذکرہ کیا، جلد نمبر اس کی ہے جی 15 صفحہ نمبر 192 ہے۔ سید ابن الوارد شمس الدین یوسف ابن تجولی الحنفی صاحب میرات الزمان، الحنفی، حنفی شیعہ ہوتے ہیں، حنفی شیعہ ہوتے ہیں۔ خیر، تیسرا حوالہ میرے بھائی میرے پاس 21 علماء طبقات العلام اہل سنہ کے حوالے کہ سید ابن جوزی آپ کا بڑا امام ہے۔ اور تیسرا بریلوی علماء کے اکابر میں جن کا نام موجود ہے، فقیر محمد جیلوی، ان کی کتاب حدائق الحنفیہ، حدائق الحنفیہ جو لکھی علماء احناف کے اوپر گئی ہے، لیجئے صفحہ نمبر 304، یوسف بن کزوغلی بن عبداللہ البغدادی حافظ ابو الفرج بن جوزی کے نواسی ہیں، 581 میں بغداد میں فوت ہوئے، ابو المظفر کنی شمس الدین لقب ہے، بڑے ذکی عالم فاضل فقیہ محدث وائز فائق قرآن فارس میدان بحث تھے۔ وہ تو آپ کو مناظر لکھ رہے ہیں، اپنے مناظرین پہ آپ نے آگے میرے بھائی یہ کانڈ کر دیا۔ رہ گئی آپ کی بات، اگر آپ کوئی الذریعہ الی تصنیف الشیعہ یا محسن امین العملی کا حوالہ پیش کریں گے تو میں ایک اخباری شیعہ ہوں، ان کے حوالے جس طرح آپ کے علماء دیوبند کے حوالہ جات کوئی اثر نہیں رکھتے، میرے لیے ان کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، انہوں نے جو بات کی تھی میں دوبارہ اسی طرف آ رہا ہوں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی غیبت میں جانے سے امام کے مسائل آگے نہیں چلتے اور اس طرح کے معاملات ہیں، تو سورہ بقرہ کی شروعاتی آیات کا میرے بھائی ذرا آپ مطالعہ کر لیتے ذرا دقیق نظری سے، کیا ہوگا آپ نے، وہ بعضوں کا سلپ آف ٹنگ ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں، اس میں زن کے تحت بات کریں گے ہم۔ الذین یؤمنون بالغیب، امام قرطبی نے واضح طور پہ تفسیر قرطبی میں لکھے ہیں یہاں غیب سے مراد اللہ نہیں ہے، اور حافظ ابن عربی صاحب فتوحات المقی، ان کی تفسیر ابن عربی میرے پاس موجود ہے اس ٹائم، اس میں جلد نمبر 1 میں انہوں نے الحمدللہ یہاں پہ صفحہ نمبر 755 میں واضح طور پہ لکھا ہے یہ الذین یؤمنون بالغیب المہدی فی آخر الزمان، المہدی فی آخر الزمان، الحمدللہ یہ غیب سے مراد حضرت بقیت اللہ، اور بھی صاحب السر والزمان کی غیبت پر درجنوں روایات ہیں ہمارے پاس، مینی مور آف اٹ، بہت ساری ہے۔ مسئلہ صرف یہ، اچھا انہوں نے تفسیر فرات کی جو عبارت پیش کی ہے اس کی انہوں نے مستقل سند نہیں دکھائی کہ سید مولائی امام صادق تک اس کی کوئی سند مکمل ہو، کیونکہ صاحب تفسیر فرات کا یا تو واری مشہد یا پھر جواد الائمہ کے دور میں ہونا ثابت ہے، نہ کہ سید مولائی امام صادق کے دور میں، تو جو جن کی مولا صادق سے ملاقات نہیں ہے انہیں پھر سند کی احتیاط رہے گی، سمپل از دیٹ۔ مزید آگے بات چلتی ہے۔ اچھا جی،
سبت ابن جوزی کو آپ نے ڈسون کر دیا یہاں پہ. لیجئے فخر الدین رازی تو بالاتفاق کے سبت ابن جوزی کو ڈسون کرنے والی کوئی بات نہیں میرے بھائی. میں دلائل کا انبار لگا سکتا تھا, تقریباً آدھا گھنٹہ مجھے اس کی توثیق پہ حوالے دینے پہ نکل جانا تھا کہ کتنے علماء نے اسے اہل سنت تسلیم کیا ہے. خیر یہ ہے جی تفسیر کبیر المعروف وفات الغیب از فخر الدین رازی, اس کی جلد نمبر ہے جی میرے بھائی یہ 11 اور صفحہ نمبر 112 پہ مشہور زمانہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم وان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. اس کے بارے میں وہ صفحہ نمبر 113 پہ نیکسٹ پیج پہ ہی کہتے ہیں لا بد ان یکون معصوما عن الخطا, اولی الامر کا معصوم عن الخطا ہونا ضروری ہے. الحمدللہ چلیں فخر الدین رازی تو بالاتفاق آتے ہیں جی ٹھیک 5 منٹس ہو گئے, آپ بات پوری کر لیں. جی جی let me finish it. تو یہ میرے بھائی ایک بہت بڑا مغالطہ ہے کہ آپ کسی سنی عالم کو ہمارے سامنے شیعہ بنا جائیں گے اور ہمارے پاس توثیق پہ حوالے نہیں ہوں گے. جسٹ لیو اٹ ایٹ اے سائڈ. وہ درجنوں دلائل الحمدللہ فقیر جانا یہ میں مناظرہ میں توثیق کے لحاظ سے جاتا ہے. تو بہرحال امام فخر الدین رازی نے بھی یہی کہا ہے کہ اولی الامر کا معصوم ہونا ضروری ہے, اور اولی الامر کی عبارت شیعہ سنی تفاسیر بھری پڑی ہیں سید سجاد سے لے کے امام باقر صلوات اللہ علیہ اجمعین کی روایات کے ہمارے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. بسم اللہ اپنا مقدمہ پیش کریں اور میرے دلال کا جواب ان سے ذرا لے کے دیں. بسم اللہ. I'll put my phone on mute. تھینک یو زرق صاحب, بہت شکریہ. کیسے صاحب, زرق صاحب نے کچھ 1 منٹ بات کی, آپ کے پاس بھی رائٹ ہے. اور زرق صاحب اگلی دفعہ نا وہ اخباری شیعہ جو آپ نے بولا نا, چونکہ ہمارے آڈینس تھوڑے سادہ لوگ بھی ہیں, تو اس کی تھوڑی وضاحت کر دیجیے گا کہ ڈفرنس کیا ہے. جی کیسر صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے میں, کیونکہ میرا ٹاپک خلافت منصوص من اللہ ہے تو اس کے اوپر ہی رہ کے بات کروں گا, ادھر ادھر گھمانے کی کوشش نہیں کروں گا. ارشاد شیخ مفید یہ حوالہ مضبوط ترین, اور ساتھ ہی اعلام البراء للطبرسی دونوں کے حوالہ جات ہمارے پاس موجود ہیں. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت عباس, حضرت فضل بن عباس, حضرت علی بن ابی طالب, بڑی معذرت, یہ تمام کے تمام میں موجود ہیں. انٹرپٹ نہیں کرنا چاہ رہا تھا, ذرا کتاب دکھا دیں. میں انٹرپٹ نہیں کرنا چاہ رہا تھا, میں فون میوٹ پہ کر رہا ہوں. جی میں نے ٹائم روکا ہے, میں نے ٹائم روکا. جی جی دیکھیے کیسر صاحب. کچھ چیزیں ہم نے انٹرنیٹ سے لی ہیں اور وہاں سے حوالہ جات پیش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ چیزیں انٹرنیٹ سے حوالہ جات لی ہیں, وہاں سے چیزیں پیش کر رہے ہیں. بعض کتابیں ہمارے پاس موجود نہیں ہیں. اوکے ٹھیک. ارشاد شیخ مفید کی یہ کتاب ہمارے پاس فناہدو وبقی عندہ العباس والفضل عباس وعلی بن ابی طالب واہل بیتہ خاصۃ. حضرت عباس, حضرت فضل ابن عباس, حضرت علی بن ابی طالب موجود ہیں, اور اہل بیت باقی خاص طور پہ موجود ہیں. فقال له العباس یا رسول اللہ, حضرت عباس نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ان یکن ھذا الامر فینا مستقرا من بعدک فبشرنا, اگر یہ معاملہ آپ کے بعد ہمارے لیے ہے تو ہمیں خوشخبری دیجیے. وان کنت تعلم, اور اگر آپ جانتے ہیں انا نغلب علیہ فقد بنا, کہ ہمارے لیے نہیں ہے تو ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں. فقال انتم المستضعفون من بعدی, فرمایا میرے بعد آپ لوگ کمزور ہو جائیں گے. واسمتا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے. فناہد القوم, لوگ اٹھ کے چلے گئے. یبکون قد یئسوا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ رو رہے تھے جو کچھ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا, مایوسی اختیار کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ہمارے لیے خلافت کی بشارت نہیں دیتے ہیں. اسی طرح شیعہ حضرات کی کتاب نہج البلاغہ, اس کے اندر آپ دیکھیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب آپ کو عرض کیا گیا اے جناب امیر المؤمنین آپ خلیفہ ہو جائیں, آپ نے فرمایا دعونی والتمسوا غیری, مجھے چھوڑ دیں اور میرے سوا کسی اور کو جا کے تلاش کریں. وان ترکتمونی فانا کاحدکم, اگر آپ مجھے چھوڑ دیتے ہیں, خلافت کے لیے انتخاب نہیں کرتے, میں تمہاری طرح ہی ایک فرد ہوں. ولعلی اسمعکم واطمعکم لمن ولیتموہ امرکم, اور شاید میرا سننا اور میرا اطاعت کرنا جس کو تم والی بناتے ہو یہ زیادہ ضروری ہے. وَأَنَا لَكُمْ وَزِيرًا خَيْرٌ لَكُمْ مِنِّي أَمِيرًا, اور میں تمہارا وزیر بن جاؤں میرے امیر بننے سے یہ زیادہ بہتر ہے. یہ نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے. نہج البلاغہ خطبہ نمبر 92, بیروت کی چھپی ہوئی کتاب, صفحہ نمبر 136. نہج البلاغہ سے ہی دوسرا حوالہ خطبہ نمبر 37, صفحہ نمبر 81, مطبوعہ بیروت طبع جدید. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں الذلیل عندی عزیز, جو ذلیل ہے میرے نزدیک وہ عزیز ہے. حتی آخذ الحق لہ, یہاں تک کہ میں اس سے حق لے کے کسی کو دے دوں. والکوی جو عندی ضعیف, جو کبھی ہے وہ میرے نزدیک ضعیف ہے. کبھی سے مراد یہاں پہ ظالم لے رہے ہیں جو حق نہیں دیتا.
हत्ता आखुज़ल हक़्क़ मिन्हु, यहाँ तक कि मैं उसे हक ले लूं। रदीना अनिल्लाहि क़दाअ, अल्लाह ताला जल्ल मजदुल करीम की जो कज़ा है, जो फैसला है, उसके ऊपर हम राजी हैं। वसल्लमना लिल्लाहि अमरा, अल्लाह ताला जल्ल मजदुल करीम के लिए मामला हमने सुपुर्द कर दिया। अतरानी अक्ज़िबु अला रसूलिल्लाहि, क्या तुम ये ख्याल करती हो कि अब मैं अल्लाह के रसूल के ऊपर झूठ बोलूंगा? वल्लाहि ला अना अव्वलु मन सद्दक़हु, खुदा की कसम मैंने हुजूर की सबसे पहले तस्दीक की है। फला अकूनु अव्वलु मन कज़िबा अलैहि, अब सबसे पहले हुजूर को झुटला नहीं सकता। फनज़रतु फी अमरी, मैंने अपना मामला देखा। फ़इज़न ताअती कसबकत बैअती, मेरा इताअत करना मेरे अपने बैत लेने के ऊपर गालिब आ चुका है, सबकत ले गया, मैं इताअत करूंगा। व इज़ल मीसाकु फी उनुकी लिगैरी, मेरी गर्दन में किसी और का मिसाक वादा पड़ा हुआ है, लिहाजा मैं उससे बाहर नहीं निकल सकता। इसके ऊपर अल्लामा इब्न मिसम ने जो शरह लिखी है, उस शरह के बाद बिल्कुल ये मसला हल हो जाता है कि वो मिसाक क्या था। वो कहते हैं मा लाजिमहु मिन बैअती अबी बकरिन बाद इकाइहा, हजरत अबू बकर सिद्दीक की जो बैत है उसको लाजिम पकड़ा, ये वादा किया है। फ़इज़न मीसाकुल कौमी कद लाजिमनी, अगर आम कौम के साथ किया हुआ वादा मुझे लाजिम है, तो जो रसूलुल्लाह के साथ मिसाक मैंने किया कि हजरत अबू बकर सिद्दीक की बैत करूंगा, तो वो भी लाजिम होगा। फलम युमकिनिल मुखालफतु बअदा, अब उसके बाद मैं मुखालफत नहीं कर सकता, मैं अपने वादे के ऊपर पूरी तरह से कायम हूँ। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप खिलाफत मनसूस का मुकम्मल तौर पे इनकार कर रहे हैं कि इस तरह का कोई मामला नहीं है। फिर इन्होंने तफसीर साफी और तफसीर कुम्मी का जो मैंने हवाला दिया, उसमें यली का तर्जमा किया जो इनको आता ही नहीं है। वला यली का मतलब होता है कुर्ब इख्तियार करना, किसी के करीब होना, किसी चीज के साथ मिला हुआ होना, ये वली का माना होता है। वली का मतलब कुर्ब, किसी के बिल्कुल करीब होना, किसी के साथ मिला हुआ होना, इसी से वली से मैलान, इस तरह के मानी लिए जाते हैं। हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल करीब, आपके मुत्तसिल जो मिली हुई खिलाफत है, यलिल खिलाफत मिन बादी, यही अल्फाज मैंने भी बोले थे, शायद इन्होंने सुने नहीं। तफसीर कुमी और साफी से यही अल्फाज बोले, यली बोला था, इन्होंने सुना नहीं और ऐसे ही अटैक कर दिया। यली के अल्फाज आए, उसका मतलब है कुर्ब, बिल्कुल नजदीकी, कोई फसल नहीं है। मेरे बाद मुत्तफिका हजरत अबू बकर होंगे और उनके बाद हजरत उमर इब्न खत्ताब होंगे। तकरीबन टाइम हो गया 5 मिनट, आगे देख लें। जी अभी 20 सेकंड खैर थे, ठीक है। अच्छा कैसर साहब, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा ना, चूंकि आप पहले सुन्नत मनहज से हैं, जरक साहब पहले शी मनहज से हैं, थोड़ा थोड़ा अपने मनहज का भी मुकदमा ना सामने आता जाए कि शॉर्ट खिलाफत इमामत के वाले से हमारे दोनों जो बरादरान हैं उनके मुकदमात क्या हैं। जी जरक साहब आप बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात जो कैसर भाई ने बात ही बातें कर दी कि इनके पास किताब नहीं है, तो जब किताब नहीं है तो फिर ये इंटरनेट से और व्हाट्सएप से पता नहीं किससे हवाले मंगवा के क्रेडिबिलिटी झाड़ रहे हैं मेरे भाई। दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। चले बहरहाल ये मुनाजरे के कवायद के मुबासे के कवायद के बिल्कुल मुखालिफ है। किताब पास होना जरूरी है, अशद जरूरी है, वरना दलील एक एहतमाली दलील रह जाती है कि किताब में है भी कि नहीं, और इज़ा जाअल एहतमाल फबतल इस्तदलाल। अल्लाहु अकबर, हैरत है बखुदा। खैर इन्होंने जो यली का तर्जुमा किया कि उससे मुराद कुर्ब है, तो भाई कुर्ब बजाते खुद अरबी का लफ्ज नहीं है, कमाल है यार। दूसरी बात, इब्न मैसम अल बहरानी की इन्होंने जो शर्ह पेश की है, वो जरा ये वजाहत फरमाएंगे। मैं इनसे तलबगार हूं इस बात के अपने टाइम पे। वो कायदा इबारतुन्नस के तहत है, दलालतुन्नस है, इशारतुन्नस है, या इक्तदाउन्नस के तहत है? नस की वो तकाजे के तहत आगे बात चलाइएगा, क्योंकि कुरान और हदीस और तारीख की इबारात के इन चार के अलावा और कोई कवायद नहीं है तशरीह के लिए। तीसरी बात, नहजुल बलागा का खुतबा नंबर इन्होंने जो पेश किया था 37 गालिबन। हाँ जी, सबसे पहली बात है कि वो नहजुल बलागा में सारी रिवायात सही सनद से नहीं है, ये दोनों रिवायात बिल्कुल बातिल और मरदूद है, मौला अली तक साबित ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे पास तखरीज नहजुल बलागा किताब है प्यारे भाई। हाँ जी, हंसे हो, अभी ऐसा करता हूँ। इसमें सबसे पहली बात है, ये खुतबा लिया सैयद रजी रहमहुल्लाह ने अल इक़्दुल फरीद से, और उसकी भी तौसीक अगर मांगे तो मैं यहाँ पर दर्जनों हवाले लगा दूंगा, इब्न खल्लकान से लेके हाफिज ज़हाबी तक। इक़्दुल फरीद का इब्न अब्दुल रबीही इन्हीं का आलिम है, और वो उमवी है, बनी उमय्या से। खुतबा नंबर 92 जो पेश किया उस पर तो मुझे हंसी आ रही है। खैर उसका मसदर है तारीख तबरी। और भाई शरह नाज़िल बलागा आप तो किताब ही नहीं है भाई के पास, मैं और क्या बात करूं खुदा की कसम। लेकिन दूसरी बात, चले हुस्न ज़न के साथ मैंने भाई कहा तो भाई बन के दिखाऊंगा। हुस्न ज़न के तहत मेरे भाई मैं सिर्फ एक बात कह दूंगा कि इब्न मैसम अल बहरानी या कोई भी ऐसे आलिम हो जो इन इबारात की तशरीह कर रहे हैं, वो कोई माना नहीं रखती जब तक वो इबारत मासूम साबित ना हो। तीसरा मरहला,
انہوں نے جیسا کہ میں نے کہا تھا میری کسی بات کا جواب نہیں دیا، نہ انہوں نے اب تک کوئی سند پیش کی ہے تفسیر فرات والی عبارت کی، نہ انہوں نے کسی بات پہ کوئی مقدمہ قائم کیا. میں نے جتنے دلائل دیے وہ ویسے کہ ویسے ٹھا گئے، توثیقات کے حوالے بھی کھا گئے، اور اللہ اللہ خیری صلی اللہ. اب امامت منصوص من اللہ اور خلافت منصوص من اللہ سے بھائی کوئی نہیں بھاگ رہا. الحمدللہ ہم نے امام اولی الامر اور خلیفہ کا معصوم ہونا آپ کے یہاں سے شرط ضروری دکھایا. ابھی تو 2 پیش کیے ہیں، ابھی 21 حوالے پیچھے پڑے ہیں میرے بھائی، مینی آف دیم الحمدللہ. تفسیر ابن عربی کا بھی کوئی جواب نہیں آئے گی، میں اب کاؤنٹر نریٹو کے تحت عبارات پیش کیے جاؤں تو پھر بھائی وہ بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا. خیر اب یہاں پہ بات رہ گئی کہ مولا علی نے خود جو کیا تھا وہ مولا علی تک ثابت ہی نہیں ہے. اگر آپ نے ثابت کرنی ہے پہلے تو ناشر البلاغہ کے اندر بہت سی روایات مرسل ہیں، اور حدیث کا جہاں تک تعلق ہے یہ مقتل یا تاریخ کی کتاب نہیں ہے جہاں پہ قاعدہ تسامح فی ادلۃ السنن یا قاعدہ تعارض بین السند والمتن لگا کر تلقی بالقبول کے دعوے کیے جائیں. یہ حدیث کا مسئلہ ہے، امیر المومنین کی طرف منسوب کلام ہے، اور مکتب اہل بیت بہت محتاط مکتب ہے، آپ اللہ یاری کے سامنے نہیں بیٹھے الحمدللہ. تیسرا، میں آپ کو خلفاء اہل السنہ کی خلافت کا رد از امیر المومنین دکھائے چلتا ہوں. شرح فقہ اکبر عظم اللہ علی قاری میرے پاس موجود ہے، اور کائنڈلی یہ صفحہ نمبر وغیرہ بھی بتا دیا کریں، کتاب ہی پاس نہیں، اللہ کے بندے صفحہ نمبر میں کیا پوچھوں. اگر آپ کے اس پوائنٹ آف ویو پہ چلیں، پہلی بات تو یہ کہ اس میں واضح طور پہ خیبر شکن میں صفحہ نمبر 149 پہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے سوال پر واضح کہا تھا کہ میں سیرت شیخین کے موافق نہیں چلوں گا. حضرت عثمان نے مان لیا اور ان کی خلافت سامنے آ گئی. دوسرا مرحلہ، اگر آپ کے تعین خلافت کے رمز کو پکڑ کر چلا جائے، آپ لوگوں نے تو یزید کو بھی خلیفہ راشد لکھا ہے نعوذ باللہ اس کتاب میں، اور صرف اس میں نہیں ہے اور بھی بہت سیوں میں ہے. تو میرے بھائی خلیفہ منصوص من اللہ نہ چننے کا سب سے بڑا نقصان ہی یہی ہے کہ اگر عمراء کے تناسب سے خلافت کو لے کے چلا جائے پھر یزید بھی خلفاء راشدین کی فہرست میں آ جاتا ہے. شرح فقہ اکبر ابھی اور بھی بہت ساری ہیں، جسٹ اے پوائنٹ، دیٹس جسٹ اے ٹکل پوائنٹ، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے. تیسرا مرحلہ علم حدیث کی موافقت سے اور دیگر جو سارے یہاں پہ اب میں کس کس بات کو ری ایڈریس کروں، کس کس بات کو غضنفر بھائی میں دوبارہ پٹ اپ کروں. بس میں وہ یلی الخلافت من بعدی کے پوائنٹ کو ہی کلیئر کرتا جاؤں. تو تفسیر ہاؤ مچ ٹائم از لیفٹ بیہائنڈ، کتنا ٹائم ہے پیچھے؟ ابھی آپ کے ہیں سر تقریباً 5 منٹ ہونے میں 20 سیکنڈ ہے، 6 منٹ ہونے میں 1 منٹ ہے. آپ 6 منٹ بات کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں. یعنی خلافت من بعدی والی جو بات تھی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا. عبارت آپ نے پوری پڑھنی ہے میرے بھائی. اس میں منع فرمایا تھا رسالت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہیں بتانا. انہوں نے جا کے پھر بتا دیا اور قدغن لگائی تھی اگر بتایا. یہ روایت پوری سند کے ساتھ بہار میں بھی ہے. آپ 2 وغیرہ میں 3 حوالے دیتا ہوں اس کے، بہار جلد نمبر 22 میں بھی ہے، اور اس میں منع فرمایا تھا رسول نے کہ اگر کسی کو بتایا تو لعنت ہوگی من جانب اللہ. تو یہ تو ہماری دلیل بن رہی ہے میرے بھائی. خدا را اول تو خدا را میری غضنفر بھائی آپ سے ریکویسٹ ہے، نیکسٹ ٹائم اگر آپ نے بات کروانی ہے تو ایٹ لیسٹ یہ میں مناظرے کے اور مباحثے کے اصول کو توڑ کے واللہ بخدا آگے چل رہا ہوں، ورنہ کسی کے پاس کتاب نہ ہو تو وہ کریڈیبل نہیں ہوتا بندہ. یہ نیٹ سے لیے گئے اور واٹس ایپ سے منگوائے گئے حوالے دیز آر ناٹ کریڈیبل ایٹ آل ڈیورنگ اے ڈیبیٹ. پھر بھی اس نے زن کے تحت بہت دل پہ پتھر رکھتے ہوئے چلے بہرحال بات یہاں وائنڈ اپ ہے. اور عبارات ایک تو پوری پڑھیں، دوسرا جو انہوں نے روایات پیش کی ہیں ان کی اسانید پر ذرا بات کر دیں. بسم اللہ. اور یوسف بن کذوغلی کی جو میں نے توصیف کی ہے ان حوالوں کی ذرا تردید کر دیں. میرے کسی حوالے کو ٹچ تک نہیں کیا انہوں نے. بسم اللہ. ٹھیک ہے زرق صاحب، وہ اخباری شیعہ کون ہوتے ہیں وہ ایک جملے میں بتا دیجیے گا. اخباری شیعہ وہ ہوتے ہیں جو مجتہدین حضرات کو نہیں مانتے، جو محدثین کے منہج پر چلتے ہیں. یہ آغا خمینی، آغا خامنئی وغیرہ ان جیسوں کی ہم تقلید نہیں کرتے، کیونکہ مکتب اہل بیت میں تقلید ہے ہی حرام. تقلید ہے ہی حرام. معصومین نے اس کے رد میں درجنوں حدیث ارشاد فرمائی ہے. بسم اللہ. کیسر صاحب ماشاءاللہ دونوں بھائی بڑی محبت سے بات کر رہے ہیں، ہلکی پھلکی نوک جھونک چلتی رہتی ہے تو، لیکن آج میرا خیال ہے کم از کم لوگوں کو پتا چلے گا کہ یار ایسے بھی بات عزت سے ہوتی ہے. کم از کم آج لوگوں کے یہ کان ضرور کھولیں گے. جی کیسر صاحب بسم اللہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، بار بار زرق بھائی کہتے ہیں کہ ان کے پاس کتاب نہیں ہے. کیا آج جدید دور کے اندر جتنے کے ایڈوانس ممالک ہیں، کیا انٹرنیٹ ایک ذریعہ نہیں ہے جس کے اوپر کتب پڑی ہوئی ہیں، وہاں سے لوگ چیزیں لے سکتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے کہ کتاب نہیں ہے ایک بندے کے پاس، اگر فیسیلٹی موجود نہیں ہے، کتاب نہیں اویلیبل ہو سکی، وہ حوالہ مستند طریقے سے بیان کرتا ہے، آپ اس کے اوپر نیٹ کے اوپر سرچ کر سکتے ہیں. تو ایسا آپ بار بار اس کے ذریعے سے ٹارچر نہیں کر سکتے. جب حوالے آپ کے سامنے آ رہے ہیں تو آپ ان کو ایکسیپٹ کریں. اچھا، جو بار بار یہ کہتے ہیں کہ یلی الخلافت
وہ والی حدیث مبارکہ ہمارے حق میں ہے، تو ہم تو ان لوگوں کو معصوم مانتے ہی نہیں ہیں. تو آپ کہتے ہیں کہ یہ کہا گیا تھا کہ آگے بتانا نہیں ہے، بتا دیا. ہمارے نزدیک وہ معصوم نہیں ہیں. ہم نے تو یہ چیز لینی ہے کہ خبر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں وہ یہ دے رہے ہیں کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہوں گے اور ان کے بعد آپ کے والد گرامی جناب عمر ابن خطاب ہوں گے. اب رجال کشی کو دیکھیں، یہاں پہ حدثنا ابو الفرازی سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام، یہ پوری سند اب روایت کر رہے ہیں. کہتے ہیں میں نے ابو عبداللہ سے سنا، جو عام طور پہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا لقب مبارک ہے. یقول، وہ فرماتے ہیں ان معاویہ کتب الی الحسن بن علی صلوات اللہ علیہما ان اقدم انت والحسین واصحاب علی فخرج معهم قیس بن سعد بن عبادۃ الانصاری وقدموا الشام فاذن لهم معاویہ واعد لهم خطباء فقال یا حسن قم فبايع فقام فبايع فالتفت الی الحسین علیہ السلام ينظر ما یأمره فقال یا قیس انه امامی یعنی الحسن علیہ السلام. یہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ نے حضرت امام حسن کی جانب ایک خط لکھا جس میں ان کو فرمایا کہ آپ تشریف لائیں. وہ شام کی طرف آ گئے. حضرت معاویہ نے ان کو وہاں پہ اجازت دی، ٹھہراؤ دیا، رہنے کے لیے جگہ دی اور ان کے لیے طرح طرح کی چیزوں کا انتظام کیا. اور پھر انتظام کرنے کے بعد فرمایا، جب لوگ بھی جمع ہو گئے تو فرمایا اے جناب حسن آپ ادب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور میری بیعت کریں. فقام، آپ کھڑے ہو گئے، فبایا، بیعت کر لی. فالتفت الی الحسین، تو پھر کیس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسین کو دیکھا کہ حضرت حسن تو بیعت کر گئے ہیں. تو حضرت حسین کیا کہتے ہیں؟ ینظر ما یأمرہ، وہ کیا فرماتے ہیں مجھے؟ فقال یا قیس، حضرت حسین فرمانے لگے اے قیس انہ امامی، حضرت امام حسن میرے امام ہیں، یعنی الحسن علیہ السلام، اگر وہ بیعت کر رہے ہیں تو تو کیوں نہیں کرتا؟ حضرت حسن میرے امام ہیں، وہ بیعت کر چکے ہیں، تو کیوں نہیں کرتا؟ یہ رجال کشی مطبوعہ کربلا ذکر قیس ابن سعد، یہ روایت ہمارے پاس موجود ہے. اگر خلافت منصوص من اللہ ہوتی تو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین دونوں حضرت معاویہ کی بیعت کرنے کا کیوں کہتے؟ منصوص من اللہ کے درجے کے اوپر ایک بندہ اگر فائز ہے تو وہ کسی اور کی بیعت کیوں کروا رہے؟ اسی طرح دیکھیں تلخیص الشافی، شرح اصول کافی، تصنیف ابو جعفر توسی، جلد نمبر 4، صفحہ 186، فصل فی ذکر الحسن والحسین، مطبوعہ قم ایران سے چھپی ہوئی یہ کتاب. فکیف یقال انہ علیہ السلام القی بیدہ الی التہلکہ، یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ حضرت امام حسین نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا؟ مطلب آپ کو نظر بھی آ رہا تھا کہ کربلا میں میرے ساتھی نہیں ہیں، یا ہیں تو تھوڑے ہیں، اپنے بندے وہاں پہ تھوڑے ہوں گے، تو اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر کیوں ڈالا؟ وقد روی انہ علیہ السلام قال لعمر بن سعد، کہتے ہیں کہ حضرت نے عمر ابن سعد سے کہا اختاروا منی، مجھے اختیار دے دے چند چیزوں کا، 3 چیزوں کا اختیار دے دے. اما الرجوع الى المکان الذی اقبلت منہ، یا تو اس جگہ کی طرف مجھے چلا جانے دے جہاں سے میں آیا ہوں، یعنی مکہ اور مدینہ. او ان ادا یدی علی یدی یزید، یا مجھے یزید کی بیعت کرنے دے. یہ شیعہ حضرات کی کتاب ہے اور یزید کا حوالہ ہمیں دے رہے تھے، لیکن آپ کی کتاب کہہ رہی ہے حضرت حسین فرما رہے ہیں کہ میں یزید کی بیعت کروں گا. فہو ابن عمی، کیوں یزید میرے چچا کا بیٹا ہی تو ہے. یرافی یہو، میرے بارے میں نرم گوشہ رکھتا ہے. وَإِمَّا أَن تَسِيرُوا بِي إِلَىٰ صِغْرٍ مِّن صُغُورِ الْمُسْلِمِينَ، یا مسلمانوں کی سرحدوں کے اوپر مجھے جانے دو. 3 کام کرو، یا تو مکہ اور مدینہ واپس لوٹا دو، یا یزید کے پاس جا کے اس کی بیعت کرنے دو، یا مسلمانوں کی سرحدوں کے اوپر جانے دو. فَأَكُونَ رَجُلًا مِّنْ أَهْلِهِ لِي مَا لَهُ وَعَلَيَّ مَا عَلَيْهِ، میں مسلمانوں کے ساتھ مل کے ان جیسا ایک باشندہ ہو جاؤں گا. پھر یزید کے کرتوت، ان کا بوجھ اس کے اوپر ہے، اور میرے نیک اعمال کا ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ میرے نصیب کے اندر ہوگا، وہ رب تعالیٰ جل مجد الکریم مجھے عطا کرے گا. اسی طرح اب آپ دیکھیں چونکہ یزید کا انہوں نے تانا دیا ہے، تو پھر یزید کے حوالے سے اب آپ سنتے جائیں کتنے دلائل اور کتنے حوالہ جات موجود ہیں. الحمدللہ ہمارے پاس 50 سے زائد کتابیں اہل سنت و جماعت کی موجود ہیں جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یزید ہمارا امام نہیں ہے، فعلیہ لعنت اللہ، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. ہمارے بعض نے تو یہ فرمایا بل نتوقف فی ایمانہ، ہم تو اس کے ایمان میں بھی توقف کرتے ہیں کہ اس کا ایمان بھی تھا کہ کوئی نہیں، بدبخت نے کلمہ بھی پڑھا تھا کہ نہیں، کہ اتنا بڑا ٹارگٹ اس نے کیا آل رسول کو، اس بدبخت نے کلمہ بھی پڑھا ہوا ہے یا نہیں پڑھا ہوا. 50 سے زیادہ کتابیں ہمارے حوالہ جات موجود ہیں جس کے اوپر ہمارے فقہا کا اجتماع ہے اور اجماعی مسئلہ بیان کیا کہ 1-2 حوالے اگر آگے یزید کے بارے میں تو وہ نہیں ہم لیتے، لیکن ہمارے علماء کا جو اجماع ہے وہ اس بات کے اوپر ہے کہ یزید نہ تو ہمارا امام ہے
بل نتوقف فی ایمان ہی، ہم تو اس کے ایمان میں بھی توقف کرتے ہیں، شک کرتے ہیں کہ بدبخت ایمان والا بھی تھا یا نہیں۔ اب شیعہ کا ایک حوالہ سنیے گا، الاخبار الطوال کے موجود حضرت امام زین العابدین اور ان کے بھائی حضرت عمر نے اکٹھے مل کے کھانا کھایا یزید کے ساتھ۔ فلما سمع ذلك یزید دمعت عیناہ، یزید نے جب یہ سنا کہ حضرت امام علی مقام کو شہید کر دیا گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ شیعہ کی کتابیں کہہ رہی ہیں۔ وقال ابھی کیسر اس صاحب، نے کہا 6 تمہارا منٹ برا ہو 6 منٹ جی ٹھیک آپ اگر 10-20 ٹھیک بات پوری کر لیں ٹھیک ہے، نیکسٹ جلدی سے۔ نیکسٹ ٹھیک ہے، نیکسٹ میں کر لیں گے۔ جی زرق صاحب بات پوری کر لیں کیسر صاحب، یا پھر جیسے آپ کہیں 10-20 سیکنڈ میں ہو جائے گا کیسر صاحب، تو کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ پہلے بھائی ان عبارت کا ہے نبی، میں نے دلائل پر چلے اب ہمیں بھی بولنے کا موقع دیں، وہ ہمیشہ وقت سے توقف کر دیتے ہیں، میں وقت آپ کے کہنے سے پہلے ہی رک جاتا ہوں۔ بہرحال چلیں جی جی، آپ بھی سب سے پہلی بات میں نے جی جی رانا صاحب زر صاحب کو بات کرنے دیں، انہوں نے کون سا کوئی عربی عبارت پڑھنی ہے؟ میرا تو ٹائم لگتا ہے، پوری عربی عبارت پڑھتا ہوں۔ اچھا، اس میں میری سجیشن یہ ہے زرق صاحب کہ بجائے اس کے ڈیٹیل میں پڑھا جائے، کتاب دکھا دی جائے یا حوالہ پیش کر دیا جائے، ریفرنس بتاؤ اور اس کا مفہوم وغیرہ یا تھیم بتا دیا جائے، تو ٹائم ذرا بچ جاتا ہے۔ زرق صاحب شروع کریں آپ۔ نہیں صرف مفہوم سے بات نہیں چلتی، عربی عبارت کی بات کر رہے ہیں۔ ابھی انہوں نے کہا جی ہمارے علماء کا اجتماع ہے، انہیں اجماع اور اجتماع کے درمیان تفریق کا ہی نہیں پتا، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ عربی عبارت وہ اگر میں ثلاثی مجرد کے کچھ سیزن سے پوچھنا شروع کروں ساری عربی یہ تو الحمدللہ وائپ آؤٹ ہو جائے گی۔ بہرحال وہ ذاتیات پہ اگر جائیں گے تو کام خراب ہو جائے گا۔ چلے بہرحال جی، انہوں نے کہا جی الاخبار الطوال شیعہ کتاب ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، میرے پاس کتاب العالام سے لے کے سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 10، مجھے پتا تھا انہوں نے یہی کام کرنا ہے، اپنے مولوی ہمارے کھاتے میں پھینکی جانے ہیں۔ انہوں نے بھی، امام زاہوی نے اس کے بارے میں لکھا ہے، یہ ابو حنیفہ دینوری کے بارے میں، صفحہ نمبر جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 173 ہے، یہ صاحب والا ہے، من نوابغ الدہر، اپنے دور کا سب سے بڑا نابغہ عصر اہل سنت عالم تھا یہ، جس کے جو شیعہ ہو، حافظ ذابی اس کے بارے میں واضح کہتے ہیں کان شیعین یا کان رافضین، یہ اپنے مولوی ہمارے کھاتے میں پھینکی جا رہی ہو میرے بھائی۔ دوسری بات، تلخیص الشافعی کی جو عبارت آپ نے پڑھی ہے، وہاں قد رویہ، یہ تمریز کی عبارت ہے، صیغہ تمریز سے مرویہ رویہ، روایت کیا گیا، کس سے کیا ہے؟ کس سے کیا ہے؟ کس سے کیا ہے؟ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ سند توثیق عبارت نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے ابھی کیسا یہ غضنفر بھائی، میں ٹو بی آنسٹ میں آپ سے پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ بہت دل پہ پتھر رکھ کے چل رہا ہوں، انہوں نے اردو عبارات میں کوئی 1000 غلطیاں کی ہیں، ٹو بی آنسٹ اردو عبارات انہیں صحیح نہیں پڑھنا آ رہی، لیکن بہرحال وہ اس کے وہ پھر موضوع کسی اور طرف چلا جائے گا۔ اچھا جی، رجال کشی سے جنہوں نے عبارت پیش کی ہے، جی بھائی اس طرح عبارت پیش کی جاتی ہے، میں نے ذرا دکھا دوں۔ اچھا جی، رجال کشی میں جو انہوں نے عبارت پیش کی ہے، کہ کاش کہ میں پہلے ہی کہہ رہا تھا سند پڑھ کے آیا کریں، سند پڑھ کے آیا کریں، خدا را سند پڑھ کے آیا کریں۔ آپ کسی منکر اسماء اور رجال کے پاس بیٹھ کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو شیعہ عبارات میں عبور حاصل ہو گیا۔ پہلی بات یہ ہے وقادیم الشام، شام کی طرف، جبکہ کثرت سے شیعہ سنی روایات موجود ہیں، روایت گھڑنے والے جاہل کو یہ بھی پتہ نہ چلا کہ صلح کا جو معاملہ ہے وہ کوفہ میں طے ہوا تھا، نہ کہ شام میں، امام مجتبیٰ اس وقت شام میں تھے ہی نہیں۔ پہلی بات تو یہ روایت سندن فارغ ہے۔ دوسری بات، اس کی جو سند اسماء ہے جی، ان یونس بن یعقوب ان فضل غلام محمد بن راشد، فضل غلام محمد بن راشد، یہ میرے پاس موجود ہے جی، تنقیح المقال، تنقیح المقال، الحمدللہ اس میں جسٹ سیکنڈ، جلد نمبر اس کی 2 ہے اور حصہ نمبر 12 میں سوری صفحہ نمبر 12 پہ واضح لکھا ہے فضل غلام معلّہ بن راشد مجہول، سبحان اللہ، اب رکن دے، مجہول الحال راوی ہے یہ فضل غلام معلّہ بن راشد۔ غضنفر بھائی یہ صرف اور صرف الزامن، اور وہ بھی الزامی جواب پہ، انہیں پتہ نہیں ہے کہ خصم مخالف میں الزام کے جو قواعد ہوتے ہیں اس میں وجوب کس چیز پر آتا ہے، نقد دلیل کس طرح سے ہوتا ہے، اثبات دلیل کس طرح ہوتا ہے، ابطال دلیل کس طرح ہوتا ہے، جواب کا جواب دعویٰ کیا معاملہ آگے رکھتا ہے، کچھ نہیں۔ میں نے جتنے ان کے ریفرنسز دیے سارے کھا گئے ہیں، میری کسی دلیل کا جواب نہیں، اور میں ان کے دلائل کا ابطال کر کے آگے سے باقاعدہ بات کر رہا ہوں۔ تو کائنڈلی کسی ایسے بندے کو لے کے آنا تھا میرے بھائی، آپ تو جس کے پاس کتاب ہو، اور دوسری بات جسے سند کا، متن کا، درایت کا، مصدر کا، توثیق کا، تعدیل کا، جرح و تعدیل کے معاملات کا پتہ تو ہو۔ رہ گئی یہ بات کہ ان کے یہاں جو ساری بات چل رہی ہے، چلے خلافت منصوص من اللہ سے بہت آگے نکل گئے ہیں، یہاں مسئلہ واقعہ کربلا کا نہیں تھا، اور رہ گئے یزید کی امامت کے بارے میں۔ تو اگر تو سقیفہ پر ایمان ہے میرے بھائی، تو یزید کی امامت آپ کے یہاں برحق ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔
اس کا دوسرا کوئی ہنٹ ہی نہیں ہے الحمدللہ کہ وہاں سے بچت ہو جائے کسی بھی طرح سے. خیر اب ذرا بات چکے بہت آگے نکل گئی ہے. میں چاہتا تو میں یہاں پہ امام ابو حنیفہ کا حضرت ابو بکر کے بارے میں جو سٹانس تھا میں وہ بھی دکھا سکتا ہوں. اگر یہ دوبارہ دو اصل کی منٹ بات ہے کریں گے تو میں وہ بھی آپ کے دکھا 2 منٹ ہے، آپ کے 2 منٹ آپ جی بات جی. کریں. میں عرض کر رہا ہوں کہ امام ابو حنیفہ کا جو سٹانس تھا، میں حضرت ابو بکر کے بارے میں امام ابو حنیفہ کا کیا عقیدہ تھا میں صحیح سند کے ساتھ وہ بھی دکھا سکتا تھا. لیکن میں پھر توقف کر رہا ہوں کیونکہ دین کا مسئلہ خلافت و امامت اور ولایت انہی کے ساتھ مربوط ہے. جیسا کہ یہ ان کے امام حافظ حسقانی، جنہیں حافظ ذہبی نے، میں پہلی توثیق کا حوالہ دے رہا ہوں، تذکرۃ الحفاظ میں، اور انہوں نے سٹارٹ میں کتاب کا نام بھی غلط دیا، تذکرۃ الخاص. تذکرۃ الخاص نہیں ہے بھائی، سبت ابن جوزی حنفی کی کتاب تذکرۃ الخواص الامہ ہے، خواص خاص نہیں ہے. یہ شواہد التنزیل لقواعد التفصیل حافظ حسقانی، انہوں نے اپنی کتاب میں واضح طور پہ پیج نمبر 86 پہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کی آیت کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ یوم غدیر پر ہی نازل ہوئی تھی. اکمال دین خیبر شکن کی ولایت پر ہوا ہے. اکمال دین جس ذات کی خلافت پہ ہو رہا ہے اس کو پکڑ کے رکھنا ہے، نہ کہ اس کو پکڑ کے رکھنا ہے جو اگر مسئلہ ہے تو آگے سے کہتے ہیں لولا علی اللہ ہلاکا، علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا. اور رہ گئی بات شیعیت کی اور دیگر معاملات کی روایت کس سے لینا ہے کس سے نہیں لینا، میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے. ویسے تو میرے کسی سوال کا کسی حوالے کا کوئی یہاں پہ جواب نہیں دیا گیا، اور میں بار بار ابطال دلیل کے بعد اپنے ہاتھ سے اس بات دلیل کر رہا ہوں. یہ تو بھائی کو پتا نہیں ہے، اگر جان کے کر رہے ہیں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. اگر صحابہ محفوظ عن الخطا ہے اور آپ کے یہاں صحابہ کی ساری کریڈیبلٹی موجود ہے تو اس کے تائیں مجھے ذرا ایک چھوٹا سا سوال کا جواب دے دیں. ابو طفیل عامر بن واصلہ سلام اللہ تعالی علیہ سن 110 ہجری میں ان کا متوفی ہے بقول امام ذہبی و حافظ ابن حجر، اور پکے ڈھکے صحابی رسول ہے. امام بخاری نے ایک بھی روایت کیوں نہیں لیا عامر بن واصلہ سے؟ یہ معیار ہے صحابی کا. طلقاء کو صحابہ بنا کے ماشاءاللہ پھر روایات نکلوائی جائے، اور جو متحقق صحابی ہے اس سے ایک روایت بھی نہ لی جائے. عامر بن واصلہ کی بخاری میں روایت دکھائیں. اور رہ گیا یہ مسئلہ کہ یزید کی بیعت، یہ سارا تو شیعہ سے لے کے سنی کتابیں بھری پڑی ہیں عقبہ ابن سمعان کی روایت کے تحت، جو امام حسین کے خود غلام تھے، کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں آخری مرحلے تک جسٹ 2 سیکنڈ آخری مرحلے تک کریم کربلا کے ساتھ رہا ہوں. انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں یزید کی طرف جاؤں گا. اگر یزید کی وکالت کا اتنا ہی انہیں آ رہا ہے تو پھر ذرا مار کیا کربلا میں بھی ایک سیشن رکھ لیجیے گا، وہاں بتا دیں گے کون کس پانی میں. بسم اللہ. جی اچھا زرق صاحب، ایک تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ دونوں بڑی محبت سے بات کرتے ہیں، اور کیسر صاحب بھی آپ کی طرح اہل بیت کے سے محبت کرتے ہیں. یہ میں بات چونکہ میں نے سنا ہے، مجھے پتہ ہے، تو مزہ آ رہا ہے. انشاءاللہ کربلا پہ بھی ہم ٹاپک رکھیں گے انشاءاللہ، یہ وعدہ رہا انشاءاللہ. جی کیسر صاحب بسم اللہ کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے پھر سے یزید کی بات کی، تو یزید کے حوالے سے روضۃ الکافی کا یہ عبارت نامہ بھی دیکھیں. ثم ارسل الى علی بن الحسین علیہ السلام فقال له مثل مقالته للقرشی فقال له علی بن الحسین ارأیت ان لم اکر لك الیس تقتلنی. مسئلہ یہ تھا، یزید کے پاس ایک بندہ آیا، قریشی تھا، اس نے کہا کہ میری بیعت کر لو. اس نے کہا میں نہیں کر سکتا. یزید نے اس کو مروا دیا. اب حضرت امام زین العابدین تشریف لائے تو یزید نے کہا کہ آپ میری بیعت کر لیں. تو حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں اگر میں بیعت نہ کروں جس طرح کہ قریشی نے نہیں کی تھی، اگر میں نہیں کرتا تو پھر کیا بنے گا؟ انہوں نے فرمایا کہ جو مسئلہ اس کے ساتھ ہوا وہ آپ کے ساتھ بھی ہوگا. آپ نے فرمایا قد اقررت لک بما سألت، جو تو سوال کرتا ہے میں نے وہ اقرار کر لیا. انا عبد مکرہ، میں تو ایک مجبور غلام ہوں. معاذ اللہ، انہوں نے تو ایک مجبور غلام بنا دیا حضرت امام زین العابدین کو. کس طرح یزید کے لیے انہوں نے مجبور غلام بنا دیے. فَإِن شِئْتَ أَمْسِكْ وَإِن شِئْتَ فَبِعْ، اگر تو چاہتا ہے تو مجھے اپنے پاس روک لے، اگر تو چاہتا ہے تو بیعت کر لے. فقال له یزید، یزید نے کہا اولا لک حکمت دمک، آپ نے اپنا خون بھی مجھ سے بچا لیا، ولا ينقص ذلك من شرفک، اور اپنے شرف میں بھی کچھ کمی نہیں آنے دی. یہ تمام کی تمام تو آپ کی اپنی کتابیں ہیں، آپ کی اپنی کتابوں سے یہ چیزیں ثابت ہو رہی ہیں، اور آپ نے مجبور غلام بنایا حضرت امام زین العابدین کو. اور ادھر آپ کی اصول کافی کے اندر کیا لکھا ہے؟ کتاب الحجہ باب فی ان الائمۃ فی العلم والشجاعۃ والطاعہ سواء. اصول کافی کی عبارت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحن فی الامر والفہم والحلال والحرام مجرا نجرا واحد. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم امر میں، حکومت کے معاملے میں، فہم میں
حلال اور حرام میں فرمایا ایک دوسرے کے قائم مقام ہوتے ہیں، جرت میں، شجاعت میں، فہم میں، عقل و دانش میں ایک دوسرے کے قائم مقام ہوتے ہیں، وہ بھگوڑے غلام نہیں ہوتے۔ ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ہم فرمان دیکھیں تو اس کی روشنی کے اندر یہ نکلتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں ہم تو بہادر ہیں، عقل و دانش والے ہیں۔ ادھر یہ دوسری عبارت دیکھے تو کتنا بڑا تناقض آیا، معاذ اللہ حضرت امام زین العابدین کو غلام بنا کے رکھ دیا۔ حضرت امام جعفر الصادق کا منصوص من اللہ ہونے سے انکار، شیعہ حضرات کی کتاب اصول کافی سے آپ حوالہ دیکھیں، کتاب الحجہ ما یفصل به بین دعوی المحق والباطل، قال له ابو عبد اللہ علیہ السلام انی لم انازعک ولم اجی لاتقدم علیک فی الذی انت فیہ۔ حضرت امام جعفر الصادق نے حضرت زید ابن علی سے کہا میں آپ کے ساتھ نہ تو جھگڑا کروں گا، نہ مقابلے میں آنا چاہتا ہوں، اور نہ ہی تمہارا کام امامت و خلافت میں پیش قدمی کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ دعویٰ امامت کا کرتے ہیں تو میں ناراض نہیں ہوں، جھگڑا بھی نہیں کرتا۔ اگر یہ منصوص من اللہ ہوتے تو حضرت زید ابن علی کو کیوں کہا کہ آپ بھی امام ہو سکتے ہیں یا میں آپ سے جھگڑا نہیں کرتا؟ دیکھیں منصوص من اللہ کدھر ہے؟ باتوں باتوں کے اندر یزید کی طرف لے جانا یا کربلا کی طرف لے جانا، ہیر پھیر کی کوشش کرنا اور یہ کہنا کہ یہ ہوا وہ ہوا، جو اصل عبارتیں ہیں ان کے اوپر رہ کے گفتگو کرنا چاہیے۔ حضرت امام جعفر الصادق نے عبداللہ ابن محض اپنے چچا کی بیعت کرنا چاہی ہے۔ شیعہ حضرات کی کتاب مقاتل الطالبین لابی فرج، تذکرہ محمد بن عبداللہ بن حسن، مطبوعہ بیروت طبع جدید، ثم خرجنا جمیعا حتی آتینا عبد اللہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم سارے کے سارے نکلے یہاں تک کہ حضرت عبداللہ کے پاس آئے، فدعا الی بیعت محمد، اور انہوں نے اپنے بیٹے جناب محمد کی بیعت کی طرف بلایا۔ فقال له جعفر، حضرت امام جعفر الصادق نے فرمایا انک شیخ، اے میرے چچا آپ بڑھاپے کے اندر ہیں، وان شئت بایعتک، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کی بیعت کر لیتا ہوں، واما ابنک فواللہ لا یبایعہ وادعوک، خدا کی قسم جہاں تک آپ کے بیٹے کا تعلق ہے، لا ابایعہ، میں ان کی بیعت نہیں کر سکتا، وادعوک، اور میں بات کو چھوڑ دیتا ہوں۔ آپ کی بیعت تو کروں گا لیکن آپ کے بیٹے کی نہیں، مطلب آپ کی بیعت اگر کروں گا تو منصوص من اللہ ہو کے کہیں اور جا کے سپرد کر رہے ہیں۔ اگر منصوص من اللہ ہوتی تو کہتے کہ میں امام ہوں منصوص من اللہ، اللہ تعالیٰ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، تو آپ کہیں اور خلافت کو کیوں بانٹتے ہیں، کسی اور کی طرف آپ کیوں لے جانا چاہتے ہیں؟ تو ان تمام چیزوں کو دیکھ کے سنبھل کے چلنا ہوگا۔ حضرت امام جعفر الصادق نے اپنی بیعت لینے سے خود انکار کیا۔ میرات العقول، تصنیف ملا باقر مجلسی، کتاب الحجت، باب کراہیت التوقیت، مطبوعہ تہران طبع جدید۔ والازہر علی ھذا ان یکون اشارۃ الی انقراض دولت بنی امیہ او دوفہم واستعلاء ابی مسلم علی خراسان، ابو مسلم خراسان کی طرف جب آیا اور بنو امیہ ان کی حکمرانی کا جب تقریباً خاتمہ ہوا یا اس میں کمزوری آ گئی، ابو مسلم خراسان سے آیا، وقد کتب الی الصادق علیہ السلام کتبا، اس نے کچھ خطوط لکھے تھے حضرت امام جعفر صادق کی طرف، یرید البیعۃ لہ علیہ السلام، اس نے کہا کہ حضرت آپ کے لیے لوگوں سے بیعت لینا چاہتا ہوں، فلم یقبل، آپ نے قبول نہیں کی، لمصالح کثیرۃ، بہت زیادہ مصلحتوں کے پیش نظر، مصلحت کو نہیں لکھا کہ کون سی مصلحت ہے، بلکہ کہہ دیا کہ قبول نہیں کرتے۔ اگر منصوص من اللہ ہوتے ان کی طرف سب سے پہلے یہ کیوں کہا گیا کہ میں آپ کے لیے بیعت لینا چاہتا ہوں؟ یہ پتا ہونا چاہیے تھا کہ منصوص من اللہ ہے، اور اگر وہ منصوص من اللہ ہے تو وہ کہتے کہ میں تو پہلے ہی منصوص من اللہ ہوں، آپ میرے لیے بیعت کیوں لینا چاہتے ہیں؟ تو حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی اس چیز کو منع فرما دیا۔ یہ 3-4 مسلسل حوالہ جات حضرت امام باقر سے، حضرت امام جعفر الصادق سے۔ 6 منٹس ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اچھا زرق صاحب میرے خیال آخری ٹرن کریں، پھر کنکلوژن کی طرف جائیں انشاءاللہ۔ غضنفر بھائی بہت افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے، میں بار بار دلائل دیے جا رہے ہیں، انہوں نے اپنی ساری یعنی کہ ان کی کتابیں ساری کی ساری مکذوبات پر مشتمل ہیں، کسی کتاب کا یہ جواب ہی نہیں دے رہے، میں ان کی کتابوں سے دلائل دکھائے جا رہا ہوں، یہ کس قدر خیانت ہے بخدا قسم۔ اگر ڈسکشن کے لیے بلایا تو دیٹ از سم تھنگ ایلس، انہوں نے ڈسکشن کو ڈیبیٹ کا رنگ دے دیا ہے۔ اور پھر ماشاءاللہ بھائین ان سے کہیے گا مقاتل نہیں مقاتل الطالبین، پہلے وہ نام ٹھیک کر لیں ذرا، یہ مجھے تانا دے رہے تھے عربی کا، ماشاءاللہ خود کتاب کا نام نہیں پڑھنا آ رہا۔ اور دوسری بات، انہیں کس جاہل گوار نے کہہ دیا ہے کہ مقاتل الطالبین شیعہ کتاب ہے؟ ازہریہ لا تصنیف الشیعہ کی جو میں نے پہلے ہی کہا ہے باتیں ہیں، ہم انہیں قطعاً آن نہیں کرتے، کسی اخباری محدث کا دکھایا اس نے مقاتل الطالبین کو شیعہ کتاب کہا ہو، رہ گیا وہ ہے کون؟ ابو الفرج اصفہانی،
عالم ربانی آقا نثار رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب نہج السادات فی فعل بنات، حوصلہ، صفحہ نمبر 438، واضح لکھا ہے قارئین آپ نے وہ داستان بڑی جو ابوالفضل اصفہانی نے خود اپنی زبان بیان کی ہے. صاحبان انصاف ایمان سے آگاہ ہو جائیں، یہ شخص اس قابل ایسے بدفطرت اخبث شرابی لوتی کذاب ملعون کی تحریر پر کیا اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ لیجئے یہ گیا ان کا مقاتل الطالبین والا، انا للہ فارغ ہے. دوسرا، زید شہید سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی جو عبارت پیش کی تھی، یہ اصول شریف کافی طبع بیروت لبنان میرے پاس موجود ہے، موسسہ عالمی مطبوعات بیروت لبنان میرے پاس ہے. میں یار غضنفر بھائی نیکسٹ ٹائم پلیز کسی پڑھے لکھے کو لائیے گا. What the hell is going on؟ میں دلائل پہ دلائل دیے جا رہا ہوں، میرے دلائل کو صرف نظر کر کے وہ اپنی آنکھیں سے ماری جا رہے ہیں. What's going on man؟ یہ ڈسکشن کا طریقہ ہے، اس بات دلیل کیے بغیر اپنی آنکھ سے ماری جانا. اول تو کتاب ہی پاس نہیں ہے، ایسے بندے سے تو بات ہی نہیں کرنی چاہیے بخدا. اس قدر خیانت بخدا قسم بہت بری بات ہے یہ. خیر کیا کیا جا سکتا ہے؟ سرکار زید شہید کی جو روایت تھی جو انہوں نے ابھی بات کی ہے یہاں میرے پاس موجود ہے، اس میں یہ صفحہ نمبر 406 پر وہ روایت ہے، اور اس میں ایک راوی احمد بن محمد بن سیار، بلکہ دو روایت پہ چڑھا ہے اس کی، میں صرف ایک راوی کی بات یہاں کر رہا ہوں. رجال نجاشی طبع بیروت لبنان، احمد بن محمد بن سیار کے بارے میں نے اسی لیے کہا تھا بھائی پڑھ کے آنا، خدا کا نام ہے پڑھ کے آ جانا یار. کیا کیا جا سکتا ہے؟ صفحہ نمبر 78 طبع بیروت لبنان رجال نجاشی میرے پاس موجود ہے. لیجئے کیا کہتے ہیں؟ احمد بن محمد بن سیار المعروف بسیار ضعیف الحدیث والفاسد المذہب، ضعیف الحدیث اور فاسد الروایہ والمذہب ہے، اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. ہم نے کب دعویٰ کیا؟ ہماری کتابوں میں ساری روایتیں ٹھیک ہے. فقط رویہ صیغہ تمریض سے عبارت پیش کی ہے جس کا روایت کرنے والے کا پتہ ہی نہیں ہے کون ہے. نو ون بچھو منتر. ان کی ساری باتوں کا الحمدللہ فقیر نے جواب دیا ہے ایک ایک بات کا. اور وہ جو مولا سجاد پہ انہوں نے بات کی تھی انا عبد المقرہن، میں نے پھر کہا تھا کہ پڑھ کے آنا. پہلی بات تو وہ اصول القافی میں نہیں، وہ روضۃ من القافی میں کتاب ہے پاس نہیں میرے بھائی. مطلق طور پہ یہ القافی کے ریفرنسز سے نادانی کا سبب ہے ان کے. وہ روضۃ من القافی ہے. القافی کے 3 سیکشنز ہیں، اصول اعتقادات پر، الفروع عبادات پر، روضہ تاریخی واقعات پہ. اس میں اس کی سند میں اب میں ایک ایک بات کا جواب دوں گا. ابو ایوب العطار الکوفی نامی ایک راوی ہے، ان سے کہا سند پڑھے، سند کیوں نہیں پڑھی انہوں نے؟ صفحہ نمبر 684 ہے، یہ میرے پاس ہے المفید من معجم رجال الحدیث طبع بیروت لبنان شیخ محمد الجواہری کی. ابو ایوب عطار الکوفی مجہول ہے، اس شخص کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ تاریخ میں ایگزسٹ کرتا بھی. یار مجاہیل کی روایات سے استدلال کرنا ہے انہوں نے، مجاہیل کی روایات سے استدلال کرنا ہے. اب بات آگے چلے، انہوں نے ایک لفظ بھی بات نہیں کیا کہ میں بتانا نہیں چاہ رہا تھا لیکن اب میں بتاؤں گا. یہ کیسر صاحب کہاں گئے نا، بلائے واپس. یہ میرے پاس امام ابو حنیفہ کی 21 جلدوں میں مشتمل کتاب ہے، اس میں جلد نمبر 3 ہے موسوعۃ الحدیثیہ لمرویات امام ابی حنیفہ. بھائی چھیڑو گے تو سنو گے الحمدللہ. میں نے نہیں کہا تھا مولا سجاد پہ بات کرو. صفحہ نمبر 7 سند صحیح کے ساتھ اخبرنا ابو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله السراج النيسابوري قال اخبرنا ابو الحسن احمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا محبوب بن موسى العنطاقي قال سمعت ابا اسحاق الفرازي يقول سمعت ابا حنيفه يقول ایمان ابی بکر و ایمان ابلیس واحد. حضرت ابو بکر اور شیطان دونوں کا ایک ہی ایمان تھا. ایک من گھڑت روایت کے تحت جب یہ مولا سجاد کو معاذ اللہ کہہ رہے تھے انہوں نے غلام بنا دیا، تو ہم صحیح سند سے پیش کریں امام ابو حنیفہ کے نزدیک حضرت ابو بکر اور شیطان میں کوئی فرق نہیں تھا. شیطان کی خلافت منوانی. آگے چلتے ہیں، یہ بائنڈ اپ کرتا ہوں میری جان. غضنفر بھائی یہ آپ سے میرا شکوہ رہے گا، میری کسی دلیل کا جواب نہیں دیا. میرے سارے دلائل بھائی قرض ہے، ان کے سارے دلائل کا الحمدللہ فقیر نے یہاں پہ مکمل جواب دیا ہے. ہر ایک راوی کا نام انڈر لائن کروا کے باقاعدہ میں نے ان کے سامنے بات کی ہے، خطبات پیش کی ہے، مولا ابھی تک ثابت نہیں. روایتیں پیش کی ہیں، ان میں مجاہیل کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں. رجال کشی کی روایت پیش کی ہے، فضل غلام معدہ بن ناشد گیا، الکافی کی مولا سجاد والی روایت پیش کی ہے. ابو ایوب عطار الکوفی مجہول، الحمدللہ وہ بھی گیا. مقاتل الطالبین والے پہ لعنت بے شمار، وہ اموی ہے، ابو الفرج اصفہانی الاموی، اس کا ہمارے سے تعلق ہی کوئی نہیں. ہمارے علماء نے 122 سے زیادہ کتابوں میں اسے کذاب کہا ہے. 122، ابھی صرف برسبیل تنزل ایک پیش کیا میں نے. 122 علماء مقاتل نے ابو الفرج اصفہانی کو کذاب کہا ہے. چھوڑ دیں. انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس آیت شریفہ کے لحاظ سے میں بات کر رہا تھا جو بالکل سٹارٹ میں چلی تھی. امامت و خلافت منصوص من اللہ پہ دلیل ایک نہیں دے رہے بھائی جان، اور بس میں کیا کر سکتا ہوں، اس کے بعد ایک دلیل بھی نہیں ان کے پاس. لیجئے امام ابی عبداللہ القرطبی کڈو ایسا کرنا میں تفسیر قرطبی جلد نمبر اول صفحہ نمبر 278 اسی آیت شریفہ کے لحاظ سے وہ لکھیں یہ آیت امام اور خلیفہ قائم کرنے میں اصل ہے. جو امامت و خلافت منصوص من اللہ کے استدلال کو از قرآن نہیں مانتا
اصول دین کا منکر ہوتا ہے، اور اصول دین کے منکر کو سوائے کافر کے کچھ نہیں کہتے. رہ کے یہ بات انہوں نے پیغمبروں کی بات کی تھی کہ وہ جو آیات تھی خلیفہ نا سے امامہ. اب جواب دینا بھائی، میں آپ کی یہ تاظہور صاحب الزمان یہ حوالے کر رہے ہیں، مجھے پتا جواب کوئی نہیں ہے. اسی آیت کے تحت یہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب، انہوں نے اعلیٰ حضرت کے کنز الایمان پر حاشیہ لکھا تھا نور العرفان، صرف انبیاء تک، جسٹ ون ریفرنس. مجھے پتا جواب نہیں آ رہا ان کی طرف سے. نور العرفان تفسیر اعلیٰ ترجمہ کنز الایمان، صفحہ نمبر 29، سورہ بقرہ آیت 124. کہتے ہیں بلکہ امام حسین نے تو یزید فاسق کے مقابل جان دے دی اور اس کے ہاتھ پر ہاتھ نہ دیا. اسی آیت کے تحت کریم کربلا کو لے کے آئے ہیں یہاں پہ. لیجیے، اس سے بڑی کیا دلیل ہے امامت منصوص من اللہ کی؟ جی مفتی احمد یار خان نے رافی ہے. بینگ آن. کیسر صاحب ٹائم ہے تو ہم یہ آخری ٹرن کر لیں پھر، یا کیا کہتے ہیں؟ کنکلوڈ کریں غضنفر بھائی، کنکلوڈ کریں. میرے کسی دلیل کا جواب ہی نہیں آ رہا تو کیا آگے سے بات اور کرنی ہے؟ کنکلوڈ پلیز. کیسر صاحب آپ کی یہ آخری ٹرن ہے، پھر اس کے بعد جی جی زرق صاحب کیسر صاحب بات کریں 6 منٹ، اور اس کے بعد تو ٹھیک ہے. جی 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 الحمدللہ، میں ساری رات یہ بیٹھے رہے تو ہم چلتے رہیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. نئی بات کوئی پیش نہیں کرنی، میرے دلائل کا خیال چاہیے مجھے. نئی بات کوئی نہ آئے اب. جی کیسر صاحب نہیں، فرسٹ ٹرن تو انہوں نے لی ہے نا، فرسٹ ٹرن تو انہوں نے لی ہے، تو اب مجھے بات کریں تو حق حاصل ہے. اینڈنگ آپ کی ہونی ہے، آپ کسی طرح کریں. دلائل کا جواب بھی تو دیں. آپ کریں بات، مجھے کوئی اس میں ان اور آؤٹ نہیں ہے، لیکن میرے دلائل کا جواب بھی تو دیں. اپنی کسی کتاب کو ٹچ تک نہیں کر رہے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، انہوں نے یہ کہا کہ حضرت عامر ابن واصلہ ان سے حضرت امام بخاری نے کوئی روایت نہیں لی ہے. اچھا، یہ کون سا اصول ہے کہ منصوص من اللہ کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں اور آپ گھما پھرا کے لے جائیں بخاری کے اندر وہ روایت نہیں ہے. ایک محدث ہے، ان کو اگر وہاں سے روایت نہیں ملی ہے، انہوں نے درج نہیں کی ہے، تو اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے. آپ نے کہا کہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے یہ لکھا، تو یہ ہمارا موقف ہے. الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہمیشہ سے با ادب ہیں، کسی کی بھی گستاخی نہیں کرتے، کسی کی بھی گستاخی ہم نہیں کرتے. بات تو یہ کہ آپ کی کتابیں یہ کہہ رہی ہیں، آپ کی کتابوں سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ حضرت امام زین العابدین نے یزید کے ساتھ کھانا بھی کھایا. آپ کی کتابوں سے ثابت ہو گیا کہ حضرت امام زین العابدین نے، میں اس پہ بالکل ابو ایوب عطار الکوفی، ایک منٹ کیسر بھائی، یہ میرا ٹائم ہے، اس میں آپ نہیں بولیں گے. میرا ٹائم ہے، اس میں آپ نہیں بولیں گے. آپ مردود روایت کیوں پیش کر رہے ہیں؟ مردود روایت نہیں پیش کر رہے. اصول کافی سے پیش کیا ہے، تو آپ نے کہا تھا کہ یہ روزۃ الکافی سے ہے. میں نے اصول کافی کا باقاعدہ طور پہ چیپٹر کا نام لیا ہے اور باقاعدہ چیپٹر کا نام لے کے عبارت پڑھی ہے. آپ کیسے کہتے ہیں روزۃ الکافی؟ کیسر بھائی میں اس پہ بھی جواب دے چکا ہوں. میرا بھائی، میرا قابل احترام شیخ، میں اس پہ بھی جواب دے چکا ہوں. احمد بن محمد بن سیار ضعیف الحدیث سرکار زید بن کے بھائی. اصول کافی کی ساری حدیثیں صحیح ہیں آپ کے نزدیک، تو وہ حجت ہے سب کے سب، وہ کیسے ضعیف ہو سکتی ہے؟ وہ کیسے ضعیف؟ کس نے کہا؟ آپ کی اصول کافی کے، آپ کی اصول کافی کے سٹارٹ میں لکھا ہے جواب لے لیتے ہیں، میرا خیال ہے جواب لے لیتے ہیں، پھر 1 to 1 ہوئے تو ٹائم ویسٹ ہوگا. چلیں کیسر صاحب آپ شروع کریں، آپ کا ٹائم، کیسر صاحب آپ کا ٹائم روکا ہوا تھا، آپ شروع کریں. بسم اللہ. غضنفر بھائی ایک منٹ، میں ان کے شروع کرنے سے پہلے میری ایک گزارش ہے، خدارا ان سے کہیں کہ میرے دلائل کا جواب بھی دیں ساتھ ساتھ. یہ صرف الزامی عبارات پیش کر رہے ہیں، اپنی کسی ایک دلیل کو انہوں نے ٹچ نہیں کیا. پلیز یہ 10 بستہ گزارش ہے یار. میں میوٹ پہ ہوں، آپ بول رہے جو بول رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیعہ حضرات کی کتاب بصائر الدرجات الکبریٰ فی فضائل آل محمد، تصنیف ابو جعفر محمد بن حسن فروخ شیعی. اب یہ نہ کوئی اہل سنت و جماعت ہیں، کتنوں کو ہم میں شامل کر دیا. آپ تو نہج البلاغہ کے ہی منکر ہو گئے، حالانکہ شرح ابن میسم، شرح ابن ابی حدید، شرح فیض الاسلام فارسی، شرح درائے نجفیہ فارسی، یہ ساری کی ساری نہج البلاغہ کی ہیں، اور یہ ساری کی ساری شیعہ حضرات کی ہیں وہ شروحات. تو آپ کس طرح کہتے ہیں کہ نہج البلاغہ وہ کمزور ہے، یہ ہے وہ، ایسا نہیں ہے. بصائر الدرجات کا آپ حوالہ دیکھیں کہ حضرت امام جعفر صادق نے منصوص من اللہ ہونے سے بالکل انکار کیا ہے. کلی طور پہ آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے. حضرت امام جعفر صادق آپ کے پاس بندے آئے، ان سلیمان خالد قال بینا مع ابی عبداللہ علیہ السلام استاذن علیہ اناس من اہل الکوفہ. حضرت امام جعفر صادق کے پاس بندے آئے کوفہ سے، انہوں نے اجازت چاہی. فاذن لهم، حضرت نے اجازت دے دی. فدخلوا علیہ، وہ آپ کے پاس آ گئے. فقالوا، عرض کرنے لگے، یا ابا عبداللہ، اے امام جعفر الصادق، ان اناسا یاتوننا یزعمون ان فیکم اہل البیت امام. ہمارے پاس کچھ بندے آئے ہیں، ان کا یہ خیال ہے
کہ آپ اہل بیت کے درمیان امام کا ہونا ضروری ہے، مفترض الطاعہ، جس کی اطاعت فرض ہے۔ فقال ما اعرف ذلك فی اہل بیتی، آپ نے فرمایا اہل بیت میں تو نہیں یہ جانتا، کس نے بتایا آپ کو؟ قالوا یا ابا عبداللہ، لوگوں نے کہا اے امام جعفر صادق علیہ السلام، یزعمون، لوگ خیال کرتے ہیں، انک انت ہوا، آپ نے یہ کہا ہے۔ قال ما قلت لهم، فرمایا میں نے کب کہا ہے؟ قالوا یا ابا عبداللہ انہم اصحاب خلوۃ واصحاب ورع، حضرت وہ جو بات کرتے ہیں وہ گوشہ نشین ہیں، وہ پرہیزگار بندے ہیں، تقوی والے لوگ یہ بات کرتے ہیں۔ وہم یزعمون انک انت ہوا، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہی یہ بات کی ہے۔ قال ہم اعلم ام انا اعلم، ہم یعلمون او انا اعلم، میں وہ جانتے ہیں یا میں جانتا ہوں؟ میرے بارے میں لوگ بات کر رہے ہیں، میں جانتا ہوں یا وہ جانتے ہیں؟ انہیں کیا پتا؟ وما قالوا، کیوں اس طرح کے بکواسات وہ کر رہے ہیں؟ قال فلما رأوه انہم قد اغضبوه فغرجوا، انہوں نے جب دیکھا حضرت امام جعفر صادق آپ غصے کے اندر آگے، وہ بندے وہاں سے نکل کے چلے گئے، یعنی کوئی جواب اس چیز کا نہیں تھا۔ اب شیعہ حضرات کی کتاب اصل و اصول شیعہ اس بات کی طرف آتے ہیں، اور یہی اصل اصول شیعہ محمد حسین آل کاشف الغطاء، ان کی یہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے، مترجم ابن حسن نجفی ہیں، صفحہ نمبر 52 تا 53، مطبوعہ لاہور سے۔ یہ کہتے ہیں کہ صادق آل محمد کا زمانہ نسبتاً کافی موافق تھا، کیونکہ اموی اور عباسی طاقتیں تھک چکی تھیں، اطمینان پیدا ہو گیا تھا، اعلانیہ ظلم و ستم کے مواقع جاتے رہے تھے، بنا بر امی دبی ہوئی صداقتیں اور چھپی ہوئی حقیقتیں سورج کی طرح ابری، روشنی کی طرح پھیل گئیں، خوف و خطرے کے باعث جو لوگ پہلے تکیہ کرتے تھے وہ بھی کھل گئے، فضا موافق تھی اور رائے ہموار۔ امام علی مقام نے تبلیغ و تلقین میں رات دن ایک کر دیے، جس کی وجہ سے درس حق عام ہوا اور لوگ جوک در جوک مذہب جعفری قبول کرنے لگے۔ یہ اصل شیعہ و اصول ہوا، اس سے یہ ثابت ہوا کہ امام جعفر صادق کے دور مبارک میں لوگ فقہ جعفری کو قبول کر رہے تھے۔ جب قبول کر رہے تھے تو تقیہ نہیں تھا، پھر بھی لوگوں نے پوچھا حضرت کیا آپ نے یہ کہا ہے کہ ایسا امام ہونا چاہیے جس کی اطاعت فرض ہو؟ انہوں نے کہا میں نے تو نہیں کہا۔ کس نے کہا؟ جی لوگ آپ کا حوالہ دیتے ہیں۔ فرمایا لوگ جانتے ہیں یا میں جانتا ہوں، جب میں نے بولا ہی نہیں ہے۔ آپ کا اپنا دور مبارک ہے اور پوری آب و تاب سے الحمدللہ دین پھیلا ہوا تھا، فقہ جعفری بندے قبول کرتے جا رہے تھے، لیکن حضرت فرما رہے ہیں کہ ہم میں تو امام نہیں ہونا چاہیے جس کی اطاعت فرض ہو۔ کس نے کہا آپ کو؟ کس نے بتا دیا؟ اسی طرح سے شیعہ حضرات کی کتاب ناسخ التواریخ، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا تذکرہ جلد 2 ہے۔ فقال جعفر، حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں واللہ انہا لیست لی، خدا کی قسم ہے امامت میرے لیے نہیں ہے، ولا لہما، اور نہ میرے چچا کے بیٹے جو عبداللہ محض ہیں ان کے دونوں بیٹے محمد اور ابراہیم ان کے لیے بھی نہیں ہے، وانہا لصاحب القباء الاصغر، یہ تو زرد رنگ والا ایک قباء والا بندہ بادشاہ ہے جو وقت کا، اس کے لیے ہے۔ بعض شیعہ نے لکھا کہ وہ منصور عباسی خلیفہ ہے، بعض نے ہادی عباسی خلیفہ کا نام لیا۔ مطلب یہ ایک منصوص من اللہ اپنے چچا کے بیٹوں کو تو خلافت نہیں دیتے، لیکن وہ آگے جا کے کسی اور کی طرف منتقل کر رہے ہیں کہ بادشاہ خلافت کرے، امامت کرے، لیکن میرے چچا کے بیٹے نہ کریں۔ اس سے پہلے ایک حوالہ آپ سن چکے ہیں جس میں یہ کہا اے میرے چچا اگر آپ چاہتے ہیں بیعت کروں تو آپ کی میں بیعت کر لیتا ہوں، لیکن آپ کے بیٹوں کی نہیں کروں گا۔ یہاں پہ کہا کہ اپنے چچا کے بیٹوں کی بیعت میں نہیں کرتا، لیکن خلیفہ وقت کی بیعت میں کر لیتا ہوں، امامت اس کا حق ہے، اور اس کے اوپر قسم اٹھائی ہے۔ اور شیعہ حضرات کی ناسخ التواریخ علامہ قمی کی کتاب، جس میں بڑے واضح انداز سے انہوں نے بتایا کہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس بات کا انکار کر رہے ہیں کہ خلافت منصوص من اللہ نہیں ہے۔ پھر بارہا انہوں نے یہ کہا کہ کون سی خلافت مراد ہے، وہ خلافت ہے یا امامت ہے؟ تو یہاں پہ باقاعدہ طور پہ ڈفرنس ہے۔ 6 منٹ جی آپ پوری کر لیں بات، آپ جملہ پورا کر لیں۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹرم میں۔ زرق صاحب میرا خیال ہے اینڈ کرے، مجھے تو پارٹ 2 کے لیے آپ دونوں سے گزارش کرنا پڑے گی جناب۔ اگلی دفعہ کوئی کیسر صاحب بھی ماشاءاللہ اکثر لائبریری میں بیٹھے ہوتے ہیں، آج کوئی ہو سکتا ہے مجبوری ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بکس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ میرا خیال ابھی اینڈ کر دیں پھر اگر آپ کہیں تو۔ ڈیفینیٹلی اس ٹائم پہ بخدا قسم اینڈ ہو گئی ہے یہاں پہ۔ کیسر صاحب جیسے آپ دونوں بھائی کمفرٹیبل ہو۔ جی رانا صاحب میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، جی وہ گزارش یہ ہے کہ اصل ہے ہمارے ہاں پاکستان میں جب سے یہ گرمی کچھ زیادہ پڑتی ہے نا جی، تو بعض دفعہ فیسلٹیز ہمارے پاس نہیں ہوتی، جو ہمارا فیڈر ہے وہ بالکل ہی ڈراپ کر جاتا ہے نا، 2 دن لائٹ نہیں آتی، یہ مسائل بن جاتے ہیں۔
اور صحیح الحمدللہ آپ اس سے پہلے آپ کتنے مناظرے میرے حسن اللہ یاری صاحب کے ساتھ دیکھ چکے ہیں، اور اسی طرح سے میرے مناظرے آپ وہ جو مشہور ہیں ویس ربانی صاحب ان کے چینل کے اوپر نسیم نجفی جی صاحب کے ساتھ بھی مناظرہ کیا، تو آپ بھی اس کے اندر موجود تھے، باقاعدہ بکس ہوتی ہیں، ریفرنسز کے ساتھ بات کرتے ہیں. تو جی کبھی ایسا بالکل بھی ہوتا ہے کہ کسی ٹاپک کے اوپر بکس اویلیبل نہیں ہوتی، بعض دفعہ نہیں ایسا ہوتا ہے ٹھیک کہ ہے کتابیں آرڈر دیا ہوتا ہے، منگوائی ہوتی ہیں، لیکن ہمارے پاس پہنچی نہیں ہوتی. بعض دفعہ کوئی ٹھیک ایسا کوئی ساتھی بات نہیں نہیں. ملتا جو کوئی بعض دفعہ بات کوئی ایسا ساتھی نہیں ٹھیک ملتا جو افغانستان سے بکس ہمیں لا کے دے دے، یا وہ لیٹ ہو ٹھیک جاتا ہے. ٹھیک چلیں کیسر صاحب شکریہ. نوازر صاحب زرق صاحب 2 منٹ میں کنکلوژن ریمارک سر کنکلوژن اینڈ ریمارک کرتے میرا ہیں. یہ ہے کہ میرے بھائی جی شواہد التنزیل پیش کی، جواب زیرو. تفسیر نعیمی پیش کی، جواب زیرو. تفسیر قرطبی پیش کی، جواب زیرو. تذکرۃ الخواص کی توثیقات پہ حوالے پیش کیے، جواب زیرو. مقات الطالبین پہ جر پیش کی، جواب زیرو. الکافی کے جواب میں رجال نجاشی پیش کی، جواب زیرو. رجال کشی کے جواب میں تنقیح المقال پیش کی، جواب زیرو. پھر ہم نے تفسیر ابن عربی پیش کی، جواب زیرو. موسوعۃ الحدیثیہ لمرویات امام ابو حنیفہ پیش کی، جواب زیرو. المخیط بن معجم رجال الحدیث پیش کی، جواب زیرو. ما نزل من القرآن فی علی پیش کی، جواب زیرو. حدائق الحنفیہ پیش کی، جواب زیرو. کتاب العلام پیش کی، جواب زیرو. سیر اعلام النبلاء پیش کی، جواب زیرو. الارشاد کی عبارات پر سند کا تقاضا کیا، نہج البلاغہ کی عبارات کا جواب دیا گیا، تخریج نہج البلاغہ سے، جواب زیرو. ان کے ساری باتوں کا ہم نے تفصیلاً رد بھی کیا، ان کی ساری عبارات کی تردید کے بعد اس بات دلیل کی. یہ صرف اور صرف اپنی ٹرم میں جو انہوں نے وہ 4-5 حوالے کہیں سے اکٹھے کیے، نیٹ سے یا کسی واٹس ایپ سے منگوائے، I don't care about that. انہوں نے وہی پڑھے ہیں اور پھر آگے وہ کرتے رہے. اور دوسری بات کیسر بھائی معذرت، فروغ الصفار آپ نے پھر ان کا نام غلط لیا ہے. بہرحال that was my first and last experience with this man. Don't tempt me and don't even try غضنفر بھائی کہ I'm gonna sit again with this guy now. انتہائی خدا کی قسم میں بیماری کی حالت میں آپ کے پاس آیا تھا and this is what you are trying to give me. What the hell is going on? اس جی طرح مباحثہ ہوتا ہے دوسرے کی دلیل کو پسے پوچھ ڈال کے اپنے ہی ائمہ کی ساری باتوں کو بالکل پسے پوچھ، اور آگے سے کیا کہہ رہے ہیں آپ نہج البلاغہ کا انکار کر رہے ہیں. اور بھائی نہج البلاغہ اور الکافی میں ساری روایتیں صحیح نہیں ہے. علامہ مجلسی نے، شیخ صدوق نے کئی روایات کے جواب دیے اپنی کتب رجال میں، اٹھائے وجیزہ اٹھائے. علامہ مجلسی نے میرات النقول میں کئی روایات کو موضوع ضعیف کہا ہوا ہے. کس نے کہہ دیا؟ ٹھیک مقام افسوس ہے چلیں بخدا قسم، مجھے پہلی دفعہ خجالت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ میں کہاں آ گیا. بہرحال میں اور کنکلوژن پوائنٹ اگر ان زرق کی طرف سے کوئی صاحب بات ہے کچھ نئی بات پیش کچھ نہیں جملے کرنی. جی اینڈنگ میں کچھ خوشگوار جملے بھی ہو جائیں تو تھوڑا سا پھر میں کیسر صاحب کی طرف جاتا ہوں. خوشگوار جی جملہ یہ بسم ہے اللہ کہ الرحمن الرحیم. آپ اور کیسر بھائی دونوں نہیں میرے دل سے زلف دعا بھائی، ہے، آپ اور زلف کیسر بھائی بھائی دونوں. خوشگوار لیٹ می جملہ. فنش کیسر بھائی، لیٹ می کیسر فنش. صاحب 1 منٹ آپ اور 10 کیسر سیکنڈ بھائی دونوں اللہ کی امان میں رہے، خوش رہے، آپ صحت یاب رہے. کیسر بھائی کو میری طرف فلو نہ ہو جائے، بس میری اتنی سی گزارش ہے. اللہ پاک سے آپ دونوں خوش رہیں، حفظ و امان میں رہیں. آپ کو ایک کسی تھوڑا سا قسم جملہ خوشگوار ہی ہوگا، تھوڑا سا جملہ ٹھیک خوشگوار ہی ہوگا. میں کوئی دل آزاری کرنے نہیں آیا، نہ کوئی یہ ماحول ہوتا ہے ایسا. اچھا جی آپ جانتے ہیں رانا صاحب کے کہہ رہے ہیں ہمارے بھائی زرق صاحب کی ان کی طبیعت خراب تھی. آپ جانتے ہیں کہ میرے والد گرامی بھی کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں اور ایک عرصے سے وہ بیمار ہیں. تو جی الحمدللہ میں بھی ان کے قدموں کے اوپر ہاتھ لگا کے ہی آیا ہوں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. باقی اللہ تعالیٰ رحم کرے. یہ دیکھیں، یہ نا انوار النعمانی ہے میرے پاس، یہ کچھ کتابیں ہیں ہمارے پاس، ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی مل بیٹھے ہیں، لیکن بعض کتابیں اویلیبل نہیں ہیں. اور میں کوئی یہاں پہ بات مذاق کے طور پہ ایک بات کرنا چاہوں گا. انہوں نے بات کے اوپر کہا کہ میں نے یہ کہا، ان کا جواب زیرو، یہ کہا وہ زیرو. او میرے بھائی ہیرو یہ رانا صاحب تھوڑا سا، اور میرے بھائی ہیرو ہم نے آپ کو مان لیا جی، ٹھیک ہے آپ بات اچھی کرتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں کہ ایک اگلے بندے کو بالکل ہی آپ ٹارچر کر دیں کہ یہ بالکل کچھ نہیں ہے. الحمدللہ ہم بھی تحقیق کے ساتھ ہی بات کرتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. بڑا اچھا لگا آپ کے چینل کے اوپر آ کے، ایک تحقیق کا موقع ملتا ہے، انسان اپنی بات کر سکتا ہے، اگلے کی سمجھ سکتا ہے. بے شک ٹھیک ہے اختلافات اپنی جگہ کے اوپر ہیں، لیکن تحقیق سے بات کرتے رہنا چاہیے. بے شک. تھینک یو جی، آپ سلامت بہت رہیں شکریہ کیسر جی بھائی، دونوں. رانا بھائی آپ کی سلامت رہیں. دل سے دعا ہے دونوں بھائیوں کے لیے. سلامت باشن، آمین. سلامت رہیں. شکریہ جی زرق صاحب، بہت بہت شکریہ. کیسر صاحب میں اکثر ایک لائن کہتا ہوتا ہوں کہ منافق ڈھونڈنے ہیں دوستوں میں، علی کا نام اب لینا پڑے گا. انشاءاللہ زندگی رہی تو ملاقات ہوتی ہے. فی امان اللہ. اللہ حافظ. جزاکم اللہ. تھینک یو جی. ٹھیک ہے زرق صاحب، انشاءاللہ آگے کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی.